अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेस्ट। दिस इज़ मदीहा और आज मैं आप लोगों के लिए वो नाज़नीन बाय फराह बुखारी की एपिसोड नंबर 11 यानी सेकंड लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हुआ अम्मा, फिर सर पकड़े बैठी हो? ना रात खाना खाया ना नाश्ता किया। नीलम परेशान होकर माँ के नज़दीक आ बैठी। चाय बनवा दो फजीलत से कहकर निगार की आवाज़ में सुस्ती का गलबा था। चाय ही पीती जा रही हैं, कुछ खा भी लें। कुछ नहीं खाया जाता। हा वो जैसे खलाओं में घूर रही थी। रात मेरी आँख खुली, आप तस्बीह पढ़े जा रही थी। कब सोई? नींद कहाँ आती है आजकल, वो थके थके अंदाज में कहते अपनी जगह से उठ गईं। नीलम ने खामोशी से माँ का चेहरा देखा। नीलम को वो ज़्यादा तफसील से तो नहीं बताती थी, लेकिन उसे अंदाज़ा ज़रूर था अम्मा की शबनम से जब भी फ़ोन पे बात होती, इसके बाद वो यूं ही परेशान हो जाती। शबनम की कुछ महीना भर हुआ तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। हर वक्त नींद, गिरावट, उल्टियाँ और एकदम निढाल सी। यूँ तो ऐसी हालत में इन अलामतों का होना ऐसे कोई अचंभे का बाइस नहीं था, लेकिन निगार को परेशानी इसके ससुरालियों के रवैये पर थी। 5वां महीना आ गया था, लेकिन वो लोग उसे एक मरतबा भी किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे। निगार ने दबे दबे अल्फाज में इसकी सास से खुद भी कहा कि एक बार किसी लेडी डॉक्टर के पास भी ले जाएं, लेकिन उसने आगे से ये कहकर टाल दिया कि इनकी ख़ानदानी दाया ज़्यादा अच्छी देखभाल कर रही है। खान जब्बार को तैयार होकर बाहर निकलते देख निगार जल्दी से जगह छोड़कर पीछे आई। खान वो बेजारी से पलटे जैसे रुकने के मूड में ही ना हो। खान, वो आपने कहा था एक बार शबनम के सुसरिया से उसके शौहर से प्लीज़ ज़रा बात कर लें। क्या बात? किस लिए? वो तो किसी और ही मामले पर सोच रहे थे। गायब दिमागी से रुक कर निगार को देखा। खान, आपसे कहा था ना शबनम की तबीयत ख़राब है। वो लोग ना उसे किसी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, ना ही यहाँ आने दे रहे हैं। मेरे पास ही आ जाती कम से कम, तो मैं खुद उसे। अरे तो मैं क्या बात करूँ? अब ये क्या मेरे बोलने की बातें हैं? खान, किसी ढंग से तो बात करें। ना रुपए पैसे की कोई कमी है, ना मोटरों कारों की। एक आध बार डॉक्टर को दिखा लेने में क्या हर्ज है? पहले बच्चे का मामला है, वो बेचारी तकलीफ से बेहाल है। तुम्हारी बात हुई? क्या कहती है वो बिलाल की माँ? वो ज़रा देर को रुक से गए। कहती है ख़ानदानी दाइया देख रही है, हाजमा ठीक नहीं है, चूरन बना दी है। बताओ अब ये क्या इलाज हुआ? हाँ तो ठीक ही करती है। अब ऐसे में दवाएं क्या देना? तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, वो लोग अंधे तो नहीं। अरे आप एक बार ना। उन्होंने हाथ खड़ा किया। ये मर्दों के करने की बातें नहीं, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। और ये ज़की उठा के नहीं। अब के उन्होंने नीलम की तरफ देखा तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई। जी अपने कमरे में नाश्ता कर रहा है। बुलाओ उसे। जी बाबा। ज़की शायद नाश्ता कर चुका था। बाबा की आवाज़ पर रुमाल से हाथ साफ करता खुद ही बाहर आ गया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या मामला है अब्दुल कादिर का? वो बकौर ज़की को देखते तफ्तीश के अंदाज में पूछ रहे थे, और अब्दुल कादिर के जिक्र पर ज़की अपनी मायने खेज़ मुस्कुराहट को बमुश्किल ही दबा पाया। वो ज़रा याद करने की एक्टिंग करने लगा। हाँ मुझे भी पता चला। वासे के मुतालिक सुनकर तो अभी तक हैरत में हूँ। तौबा! ज़की ने झरझरी लेकर शाने झटके। अच्छा? जब्बार ने आंखें चंदियाकर ज़की को देखा। तुम भी हैरान होने वालों में से हो? अंदाज में बेयकीनी थी। ज़की दांत दबाकर हंस पड़ा। खुश होने वालों में से होना चाहिए ना। वासे का नाम लेने पर तो चलो ठीक है, लेकिन वो लड़की? जब्बार कहते कहते ज़रा देर को रुके। नाज़नीन, इसका तो रिश्ता लेके गई थी तेरी माँ। बात के दौरान तस्दीक के लिए निगार की तरफ भी देखा। नीलम और वो इनकी मुबहम बातों की तरफ अब मुकम्मल मुतवज्जो थी। तो इसने कौन सा मेरे नाम की अंगूठी पहन ली? इनकार ही भेजा था ना वापस। ज़की ने बेसख्ता अपने जज्बात का तनफ़ुर से इजहार किया, और जब्बार के लिए समझना आसान हो गया। ज़की के जवाब से उनके अंदाजे की तस्दीक हो गई। तुम पर तो शक नहीं होगा ना किसी को? लहजा कुछ धीमा सा था। नीलम का दुख और शर्मिंदगी से दिल भर आया। कल से जो गाँव वाले बातें कर रहे थे, ज़िंदगी में शायद पहली बार इसका कांत सा दिल, नाजुक दिल वासे से बदगुमानी में चटखा था। वो इस महबूब नाम से मुतल्लिक तस्वुर में भी ऐसी नापसंदीदा बात कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो मोहब्बत जो अब मोहब्बत की सीढ़ी से एक कदम ऊपर जाते अकीदत की मंजिल को छू चुकी थी, अपने महबूब के ऐसे चेहरे का सोचना वो चाहती ही नहीं थी। भले वो कभी इसका नहीं होता, और शायद हो भी नहीं सकता था, लेकिन वो किसी और की मोहब्बत में ऐसा भी हरगिज़ नहीं कर सकता था। और अब ये कैसा इंकशाफ हुआ था? इसके वासे के शफाफ दामन को दाख्तार करने वाला इसका अपना भाई था। और बाबा? वो बेयकीनी से अपने बाप के बदलते अंदाज देख रही थी। ज़की के इकरार के बाद तो वो डंडा उठाकर इसी नाखलफ औलाद की तवाज़ो करते। नाहक जिसने एक
शरीफ इंसान पर झूठा बहतान बांधा और अब वो खुश हो रहा था। मैं वहाँ नहीं था, मुझ पर कैसा शक? ज़की ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। तो बेवकूफ़ लड़के अब्दुल कादिर को भी डालने की क्या ज़रूरत थी? किसी तीसरे चौथे बंदे से रकम देकर काम करवा लेते बिला वजह खुद को शक के दायरे में। किसी ने मेरा नाम लिया? ज़की ने भवें सुकेड़ी। नहीं, लेकिन सोचेंगे तो ज़रूर। तुम मशवरा नहीं कर सकते थे? वो इस पर गुस्सा खा गए। कुछ नहीं होगा, आप बस वासे का तमाशा लगते देखें और खुश हों। वो हाथ हवा में लहराता हुआ बाहर निकल गया। आका जान वासे, नाज़नीन और रबाब को सुन चुके थे। सैफुल्ला अब भी शक की लहजे में बदल बदल कर सवाल कर रहा था। नतीजा अलबत्ता इसका भी तवक्को के बरअक्स ही रहा। क्या हमारा जिरगा इन्हें इंसाफ दिला सकता है आका जान? क्यों नहीं नसीर, जिरगे इंसाफ के लिए ही बने हैं। लेकिन सैफ लाला का लहजा बताता है जैसे बिना आंखों देखे से कम पर मसालेहत करने वाले नहीं। नसीर के लहजे में भी सैफ का रवैया देखते हल्की सी खफकी दर आई। तो फिर सैफ भी सुन ले और तुम भी जान लो नसीर कि जिरगे में कलाम पाक पर फैसले करवाए ही इसलिए जाते हैं कि जिस वाक़े को हमने आंखों से देखा नहीं और कानों से सुना नहीं, इस पर अल्लाह के कलाम से सच और झूठ को परख लिया जाए। और ये फिर अगले के ईमान पर है कि वो अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देता है या कलाम इलाही को अपने नुकसान और नफ़े पर मुक़द्दम जानता है। अब्दुर्रहमान ने भी गहरी संजीदगी से दोनों पर वाज़े कर दिया। दोनों को लहजा ही कुछ देर हुई सर जंग का तासुर देने लगा था। लेकिन माजी में कुछ कस्में बिना अगलों को सुने खा ली गई थीं, सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पर। नसीर ने इस बार मायने खेजी से वासे को देखा, जो नसीर की बात पर बेतरह से चौंका था। ये नसीर क्या करने जा रहा था? ऐसा तो कभी नहीं हुआ नसीर, बिना मामले को जांचे परखे हमने कभी ऐसा काम अंजाम नहीं दिया। इस बार आका जान भी तुर्श हो गए। क्या नगीना और अहमद को सुने बगैर उनको कत्ल कर देने की कस्में जिरगे में नहीं खाई गई? नसीर ने सीधे सीधे नाम लेकर सवाल कर दिया, और सैफ के लिए तो ये दो नाम बिच्छू के डंग से कम नहीं थे। ये कौन सा मौका है नसीर? अब्दुर्रहमान ने एक चोर नज़र सैफ पर डालते नसीर को घुरका। ये वो सच है आका जान जो सैफ लाला के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। हम जो अपने हर छोटे बड़े गुनाह पर अल्लाह पाक से बख्शिश के तालिब होते हैं, खुद तो माफ़ी का बस इतना ज़र्फ रखते हैं कि बाज़ औक़ात महज अंदाजे की बुनियाद पर जान तक ले लेने की कस्में खा लेते हैं। मत भूलो नसीर कि अहमद और नगीना का वाक़या कोई अंदाज़ा नहीं, आंखों देखी हकीकत है, और इसकी हरकत पर आने वाले जिरगे का फ़ैसला नहायत मोतबर और ऐन जिरगे के असूलों के मुताबिक था। गुस्ताखी माफ़ आका जान, लेकिन जिरगे के फ़ैसलों में ज़रा से रद्द-बदल की अशद ज़रूरत है। इसे चुप करवाएं बाबा जान, इसके लहजे से बगावत की बू आ रही है। सैफ का फिर से चेहरा लाल होने लगा। नसीर, तुम अपना ध्यान मौजूदा मामले की तरफ डालो, पुराने किस्से छेड़ने में कुछ नहीं रखा। आका जान की दबी दबी तंबीह करना ही पड़ गई। पिछली रात मैंने आपसे कहा था कि सुबह जब आप नाज़नीन और वासे को सुने तो सैफ लाला को भी दरमियान में ज़रूर बिठाएं। नसीर ने बिना नसीहत का असर ले बात जारी रखी, और वासे ने दिल ही दिल में इसकी हिम्मत की दाद दी। अब मुझे सैफ लाला से सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाज़त चाहिए। पूछ सकते हो। उन्होंने हाथ उठाकर इजाज़त दी, और नसीर ने खफा बैठे सैफ की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। मेरे सामने कुरान पाक नहीं है कि मैं इस पर हाथ रखकर आपसे सच जानूं, लेकिन कुछ सच कुरान पाक पर नहीं, दिल पर हाथ रखकर बोले जाते हैं। नसीर ने धीमे धीमे कहना शुरू किया, और वहाँ मौजूद सभी अफराद हमतन गोश हो गए। रात जब आपको नाज़नीन की गुमशुदगी का इल्म हुआ तो आपने गुस्से में बंदूक निकाली, और कुछ घंटों बाद जब आप आधी रात को उसे मेरे साथ वापस आता देखते तो बिना मुझे और नाज़नीन को सुने उसे भून डालते। और आज की इस सुबह में हम सब इस कमरे में बैठे एक दूसरे से सच झूठ जानने के बजाय खुदा न खास्ता नाज़नीन का जनाजा तैयार कर रहे होते। लेकिन रुबाब की बरवक्त कॉल की वजह से मैं उसे अपने घर ले गया, जिसकी वजह से आज ये जिंदा सलामत और हमारे सामने बैठी है। और अब सबको सुन लेने के बाद कल पेश होने वाले वाक़े की असल हकीकत भी सबको मालूम हो गई। अब ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताएं, वासे और नाज की ज़बानी जो कुछ आपके इल्म में आया, आपको क्या लगता है ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, या इस सब पर मज़ीद किसी तहकीक की कोई ज़रूरत है? नसीर ने डायरेक्ट सैफुल्ला से सवाल किया था, और वो हकीकतन अपना सा मुँह लेकर रह गया। अहमद और नगीना का आज इस मौके पर जिक्र करना आपको गैर मुनासिब लग रहा है, लेकिन मैंने ये जिक्र इसलिए छेड़ा क्योंकि ये दोनों भी घर से भागे नहीं थे। उनका कसूर कुछ और था। जो उन्होंने किया वो भी अपनी जगह पर गलत था, लेकिन घर से भागने पर उन्हें आप इन्हीं गोलियों और बंदूकों से मजबूर कर दिया। आज अगर वो गांव, ख़ानदान और बरादरी के लिए एक बुरी मिसाल, एक धब्बा है, तो सिर्फ इसलिए कि जान का खौफ इनके कदम पलटने में माने आ गया था। तुम्हें वो कहाँ मिले? आका जान के तेवर बदलने लगे। इन्हें अभी भी ये मौजू कतई पसंद नहीं आया था। नसीर ने वासे को अबरू का इशारा किया। वासे समझ गया कि नसीर आज यहाँ नहीं, एक के साथ कई महाजों पर लड़ने की नीयत से उतरा है, और ये तहरीक उसे मिली भी तो वासे की तरफ से ही थी। वो तो तकदीर ने दरमियान में एक ऐसा क़यामत का दिन ला खड़ा किया कि वासे के सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफकूद हो चुकी थी। नसीर संभालने के लिए आगे न बढ़ता तो इस बार ऐसा
گرتا کہ زندگی بھر اس چکناچور وجود کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا۔ تقدیر کی ستم ظریفی نے گزرے 18-20 گھنٹوں کے دوران اس پر زندگی سے مکمل مایوسی جیسا غلبہ کیا تھا۔ گزرے چند دنوں میں یہ دوسری مرتبہ ہوا تھا کہ اس نے کامیابی کی ہر راہ خود پر بند ہوتی محسوس کی تھی، لیکن نصیر کے ساتھ اور اس کی ہمت نے پہلی بار اب کچھ دیر پہلے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ ہاں، شاید اس بار بھی روشنی کی ایک لکیر سی کہیں کسی راستے کے ہونے کی امید دلا رہی ہے۔ جی آقا جان، نصیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہم نے بنا ان دونوں کو سنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے جو قسمیں اٹھا لی تھیں، ان پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے نگینہ اور احمد کو سنا ہے بالکل سامنے بیٹھ کر، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، کیونکہ واپسی کی اب نہ انہیں کوئی امید تھی نہ امکان۔ اپنا سچ بتانے پر انہیں کسی غرض نے نہیں، بلکہ ایک اپنے کے اچانک مل جانے نے مجبور کر دیا تھا۔ اور ساری بات سن کر آپ کو بھی ضرور یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ معاملات کو دیکھنے اور ان کو لاگو کرنے کے اصولوں میں اب تک کے وقت میں کس قدر سختی برتی جاتی رہی ہے، اور اس میں کہاں تک کتنی نرمی کی گنجائش ہونی چاہیے۔ واسع نے رک کر گلا کھنکار کر سلطانہ چاچی کا کوئٹہ لے کر جانے اور اپنا وہاں پہ نگینہ اور احمد سے ملنے کا سارا احوال کہہ سنایا۔ وہ احوال جو نہ صرف نگینہ احمد کے سچ سے پردہ چاک کرنے کا باعث بنا تھا، بلکہ واسع کی ڈوبتی نیا کو پار لگانے میں بھی معاون ثابت ہوا تھا۔ سنا ضرور تھا آقا جان کے سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، لیکن میں نے اسے ہوتے دیکھا ہے، ایک مختصر ترین سفر جو میری زندگی بدل دینے جیسا مددگار ثابت ہوا۔ جہاں تک بات ہے نگینہ اور احمد کے سچ کی، وہ صرف اپنے کیے پر نادم ہے، اس کے علاوہ وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے۔ انسان کو اپنی کچھ غلطیوں کی سزا اسی دنیا میں بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ دونوں بھی یہی سوچ کر اس داغدار زندگی کو جیے جا رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے ساتھ جو ہوا اس کی روشنی میں نصیر اور میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ میں جرگوں کی مخالفت نہیں کرتا اور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اپنا حق بنا کسی دباؤ کے اپنی مرضی اور خوشی سے جرگے کی راہ سے ہی حاصل کیا ہے۔ ضرورت صرف وقت کے بدلتے تقاضوں اور دین شریعت سے اسے ہم آہنگ کرنے کی ہے۔ جس کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر پوری ایمانداری سے سچ بولے جاتے ہیں، اسی قرآن پاک کے اندر ہمارے ہر سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ کہ ہمارا دین مذہب ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، کانوں سے سن نہ لیں، معاملے کو پرکھنے کا مکمل حق نہیں رکھتے۔ سچ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم اپنی نادانی میں کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہی نہیں، ہم تو رشتوں کو بھی جذبات نہیں اصولوں کی کسوٹی پر ناپتے ہیں۔ انسان کے لیے اپنے خاندان، اپنے رشتوں سے جڑنا ہمیشہ ہی راحت و سکون کا باعث ہوتا ہے۔ نسل در نسل رشتے زیادہ مضبوط، زیادہ قریب آتے ہیں، لیکن ہم نے اسے بھی اپنے لیے زحمت بنا دیا ہے۔ صدیاں بیت گئیں، رشتوں کو ہم اپنی مرضی اور مفاد کے کھونٹوں سے جانوروں کی طرح باندھتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر یہ سوچ کر نبھائے بھی جا رہے ہیں کہ یہی روایات بنائی گئی ہیں تو آگے بھی انہی نے چلنا ہے۔ چاہے اس روایات کا شکار ہو کر کوئی خیر بانو پاگل ہو جائے، کوئی لیلا زندگی بھر کنواری بیٹھی رہے، کوئی میمونہ اپنی محبت کرنے والے شوہر سے جدا کر دی جائے، کوئی پشمینہ بلا وجہ بتلئی کی سزا پاتے اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے، یا کوئی نگینہ بھاگ جائے۔ جبکہ دین و مذہب میں اس طرح رشتے کرنے کو کوئی پیمانہ ترتیب نہیں دیا گیا۔ پھر آپ ہی بتائیں، ہم کیوں صدیوں سے اپنے پیاروں کو لولے لنگڑے رشتوں سے باندھتے ذہنی مریض اور جسمانی لاچار بنا رہے ہیں؟ آقا جان، صدیوں پہلے ہمارے باپ دادا نے جو اصول بنائے تھے، تب وہ بھی اسی گدی پر بیٹھے تھے جس پر آپ بیٹھے ہیں آج۔ نصیر نے بات کو آگے بڑھایا۔ تب انہوں نے بھی اپنی عقل سمجھ اور اپنے ماحول کے مطابق روایات ترتیب دی، لیکن آج جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں قدرے ماحول روایات کچھ اور ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تاج دیر سلامت رکھے۔ اس ہاتھ آئے وقت سے ہماری تقدیر میں کچھ اچھا لکھ جائیں، تاکہ فیصلے بندوق کی نال سے نہیں، قلم کی نوک سے لکھے جائیں۔ سیف لالا، آپ خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے خاندان کی نئی پود میں سب سے بڑے ہیں۔ آنے والے وقت میں یہی جگہ آپ نے سنبھالنی ہے۔ ہمارے ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض ہے، اسے آنے والے وقت کو ایسا بنا دیجئے جو تاریک رات کے گزر جانے پر روشن دن جیسا ہوتا ہے۔ میں نے اور واسع نے سوچا تھا آقا جان کہ ہم ان روایات کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم چپکے سے اپنی حکمت عملی سے ان میں دھیرے دھیرے تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے، لیکن قدرت شاید یہ نہیں چاہتی تھی۔ تبھی واسع اور نازنین کے ساتھ وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ قدرت ضرور کوئی بڑی تبدیلی چاہتی ہے آقا جان، اور اسے لکھ ڈالنے کے لیے قلم اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ خدا را نسلوں کو اس طرح تباہ مت ہونے دیں کہ آنے والے وقت میں انسان اولاد کو دنیا میں لانے سے پہلے بھی خوف زدہ ہو کہ نہ جانے ہماری اولاد یہاں کی کس صدیوں پرانی روایت کی بھینٹ چڑھ جائے۔ نصیر باقاعدہ ہاتھ جوڑے عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ بڑی دیر تک واسع اور نصیر کو سنتے رہنے کے بعد اب سیف کی طرف دیکھ رہے تھے۔ واسع اور نازنین کے سچ نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے نصیر، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ہم واقعی وہی دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، اور یہ ایک بات ہمیشہ میرے لیے دلی درد کا باعث بنی ہے۔ جب کوئی کسی بے قصور اور معصوم پر بیجا تہمت لگائے، میں نہ واسع سے کبھی بدگمان ہونا چاہتا تھا، نہ ہی گھر آئی اس سیدھی سادھی نیک بچی کے متعلق کچھ ایسا ویسا سننا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ مجھے دکھایا گیا اب وہ گاؤں والوں کی نظر کا دھوکہ تھا یا ذکی کی کوئی سازش، لیکن میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ زندگی میں 2 موقعوں پر مجھے بحیثیت خود اپنے گھر کا ایسا فیصلہ درپیش آیا
جس نے میری گردن جھکا دی، اور آج میں سب سے زیادہ حیران بھی اس بات پر ہوں کہ یہ اللہ پاک نے مجھے کیا دکھایا، کیونکہ ان دونوں مرتبہ ہی حقیقت کچھ اور نکلی۔ مجھے نہیں پتا سیف اللہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، لیکن میں یہ سوچ کر لرز رہا ہوں کہ آج اگر سیف کے ہاتھوں نازنین قتل ہو گئی ہوتی تو کیا ہوتا، اور اس سے بھی زیادہ لرزا دینے والی سوچ یہ ہے کہ اگر نگینہ اور احمد کی ملاقات بجائے تمہارے مجیب، اسفند، رئیس یا داؤد کے گھر کے کسی فرد سے ہو گئی ہوتی تو نتیجہ ان دونوں کی موت تھا، جس کا فرمان بھرے جرگے میں میری رضامندی سے جاری ہوا۔ عبد الرحمن اپنے سرخ و سفید ہاتھوں کی ہتھیلی سامنے کھولے، اس وقت انہیں کم خود اپنے آپ کو زیادہ سنا رہے تھے۔ نصیر اور واسع نے سیف اللہ کی طرف دیکھا تو اس کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ رباب اور نازنین ابھی تک کمرے کے کونے میں کرسیوں پر بیٹھی یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں۔ ٹھیک ہے نصیر، آقا جان نے سر اٹھایا، واسع اور نازنین کے دامن پر لگے اس داغ کو مٹانے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ واسع کی عزت، اس کا وقار اور ہماری گھرائی مہمان پر لگی بیجا تہمت اب تبھی مٹائی جا سکتی ہے جب فیصلہ کھلے جرگے میں ہو، اور جہاں تک بات ہے بدلے کی رسم ختم کرنے کی۔ انہوں نے رک کر کچھ سوچا، اور ان کا اس طرف رک کر سوچنا بیک وقت نصیر اور رباب کی دھڑکنیں رکنے کا باعث بنا تھا۔ ہمارے جرگے کے سبھی ممبران اس خاندان سے جڑے ہیں، سبھی اولاد رکھتے ہیں، اور سبھی نے اب تک ہوئی ان سب زیادتیوں کو نہ صرف قریب سے دیکھا ہے بلکہ بہت سونے جھیلا بھی ہے۔ اس رسم کے ختم کر دینے کے لیے چند ایک نام لے لینا کافی رہے گا۔ میں یہ بات بہت قریب سے جانتا اور سمجھتا ہوں کہ یہاں اس حوالے سے ہر دل میں درد کے سوا کچھ نہیں۔ اس رسم نے تکلیف تو بہت دی ہے، خوشی ایک بھی نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود ہماری روایت پرستی کا شکار ہوئے، اور یہی سوچ کر آگے بھی اس کو چلائے جا رہے ہیں کہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ قبیلے کی روایات ہے اور انہیں قیامت تک نبھانا ہے۔ مجھے یقین ہے میری باقی مشران سے بھی بس ایک بار ہی اس معاملے کو اٹھانے اور اس پر سوچنے کی نوبت آئے گی، اور سب اس تبدیلی میں میرا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور تم دونوں کا بہت شکریہ واسع اور نصیر۔ تلوار تباہی لاتی ہے اور سوچ تبدیلی۔ مجھے خوشی ہے تعلیم ہماری نسلوں کو شعور دے رہی ہے، اور اس کے لیے ہم آپ بڑوں کے ممنون ہیں۔ اگر کوئی پرانی روایت ہمارے پڑھنے میں بھی رکاوٹ ڈال دیتی تو آج ہم یہ قدم اٹھانے کے قابل نہ ہوتے۔ واسع نے پہلی مرتبہ مسکرا کر آقا جان کو دیکھا، جواباً وہ بھی نرمی سے مسکرا دیے۔ میں آج ہی جرگے کا اعلان کر دیتا ہوں، کل صبح گاؤں کے جرگے میں تم اور نازنین قسم کھا کر اپنی سچ کی گواہی دو کہ خود کو ہر طرح کے سوال کے لیے تیار رکھنا۔ ہمارا سچ بس یہی آقا جان، آپ بے فکر رہیں، ہم ہر سوال کے لیے تیار ہیں۔ واسع نے بھرپور اعتماد سے سر ہلاتے ایک سرسری نظر نازنین پر ڈالی، کیونکہ ہم سے مراد وہی دو تھے، اور وہ بھی سر چکائے بغور ان سب کو سنتی یقیناً اگلے دن کے جرگے کے لیے تیار تھی۔ اور پریشان نہ ہو نصیر، یہ کل کا اہم ترین فیصلہ اچھی طرح نمٹ جانے تو پھر آہستہ آہستہ باقی سب باتیں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ جی آقا جان، میرے نزدیک بھی فی الحال سب سے اہم نازنین اور واسع کا معاملہ ہے۔ سیف، تم کل کے جرگے کے بارے میں سب کو اطلاع دے، اور وہ لوگ موجود ہونے چاہیے جو دورے کی طرف گئے تھے، اور ہاں، ذکی کو بھی بلانا۔ وہ حکمیہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور تعظیماً باقی سب بھی اٹھ گئے۔ نغمہ نے کوئی تیسری مرتبہ کمرے کے دروازے کے قریب آ کر دستک دینے کی کوشش کی، لیکن ہمت نہ پڑنے پر وہیں رک گئی۔ صبح بڑی دیر تک بیٹھک میں ایک طویل نشست کے بعد وہ سب باہر آئے تو چاچا جی ڈیرے پر چلے گئے۔ رباب اور واسع درمیان کے رستے اپنے گھر، اور نصیر نے نازنین کو اس کے اور اماں کے پاس لا کر مختصراً اندر ہوئی ملاقات کا احوال بما تسلی اور اگلے دن کے جرگے کا بتا کر اپنے گھر کی راہ لی۔ کچھ دیر بعد سیف بیٹھک سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ تب سے کمرے میں بند ہی بیٹھا تھا۔ نہ جانے نغمہ کو وہ باقیوں جیسا پرسکون اور مطمئن کیوں نہیں لگا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اندر ہوئی کسی بات سے ضرور اسے اختلاف ہوا ہے۔ وہ بار بار اسی کے پاس جانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے غصے سے گھبرا کر رک جاتی۔ لیکن اب اتنی دیر ہو جانے کے بعد گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی تو دروازہ بجا ہی دیا۔ کچھ دیر بعد سیف نے چٹخانی گرا دی اور واپس جا کر پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے سیف، سب خیریت تو ہے نا؟ نغمہ کا دل تو ابھی تک نازنین کے معاملے میں الجھا تھا۔ سیف، جواب نہ ملنے پر اس نے ہلکا سا شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سیف کی آنکھیں بھی سرخ سرخ سی لگیں، لیکن بجائے غصے کے چہرہ اداس رویا رویا معلوم ہوا، اور اس بات سے نغمہ کا دل اور زیادہ بیٹھنے لگا۔ بتاؤ نا سیف، کیا بات ہے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سب میرا قصور ہے، سب میری غلطی ہے، میں ہوں اس کے بھاگنے کا ذمہ دار۔ کس کے بھاگنے کا؟ فوری طور پر نغمہ کے ذہن میں پشمینہ اور نازنین کے واقعات گھوم گئے۔ دل نئے سرے سے ڈر گیا۔ کیا کہہ رہے ہو سیف؟ وہ دونوں تو گھر پر ہی ہیں ابھی تو۔ وہ بھی یہیں آس پاس ہی تھی، گھر واپس آ رہی تھی، سیف نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہتے سامنے دیوار پر ایک منظر تازہ ہوتے محسوس کیا۔ میں نے پستول اٹھانے کا مشورہ دے کر اسے وہاں سے، ہم سب سے بہت دور کر دیا۔ کون؟ نغمہ کو اس کی حالت پر، دماغی حالت پر شبہ سا ہونے لگا۔ بمشکل دھیمی کی آواز میں پوچھا۔ سیف یہ تک بھول گیا کہ وہ کہاں ہے، پوچھنے والی کون؟ نگینہ، وہ زیر لب کہتے ابھی بھی خالی خالی نظروں سے دیوار کو تک رہا تھا۔ نگینہ؟ وہ حیرت سے تھوڑی پیچھے ہوئی۔ تو وہ اتنی دیر سے اس کی بات کر رہا تھا، اس کے لیے رویا تھا؟
اس کی باتوں کا سر پیر سمجھنا اگرچہ ابھی بھی مشکل تھا، لیکن نغمہ کا دل درد کی آگ سے آج برسوں بعد ویسے سلگنے لگا جیسے شروع کے دنوں میں رات دن اس بے وفا کے قصے سن کر سلگا کرتا تھا۔ سیف اسے باوجود اس کی دھوکہ دہی کے کسی شہزادی یا پری کی کہانی جیسا سناتا رہتا۔ اپنے اندر کی جلن کو اس کی باتیں کر کے کم کرنے کی کوشش کرتا اور نغمہ اس آگ میں روز نئے سرے سے راکھ ہوتی اور پھر برداشت کی حد ختم ہونے پر شیرنی کی طرح بھپڑ جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ سیف نہ صرف اس موضوع پر چپ ہوتا گیا بلکہ ہر معاملے میں ریزرو اور کم گو ہوتے ہوتے بالکل ہی اس سے لا تعلق ہو گیا۔ نغمہ نے ابھر کر آتی اپنی سلگتی سوچوں کو دھکیل کر خود ہی پرے کر دیا۔ ماضی میں جو غلطیاں وہ کر چکی تھی اب انہیں کبھی دہرانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ پوری بات آرام سے بتاؤ سیف، اتنی پرانی بات پر آج کیوں اپسیٹ ہو گئے؟ اس روز مجیب چاچا اور رئیس مسجد میں احمد کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ وین کی گھبراہٹ دیکھ کر پیچھے چلا گیا۔ لامحالہ انہیں بتانا پڑا کہ نگینہ رات سے گھر میں نہیں تھی اور اسی لیے وہ احمد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ احمد کے گھر بنا اس لے کے نہ جائیں کہ شاید وہ کوئی بہانہ کر دیں۔ کاش میں ایسا نہ کہتا، میں یہ اس کی رسوائی کا باعث نہ بنتا۔ قسمیں بھی جرگے میں نے ہی اٹھوائی تھیں۔ کس نے بتایا یہ سب؟ نغمہ نے خاموش رہ کر اسے بولنے دیا اور پوری بات سن کر بھی لہجہ معمول سے بالکل دھیما رکھا۔ واسے کو ملے تھے دونوں کوئٹہ میں۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر پہلی مرتبہ نغمہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ سنوگی ان کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا؟ وہ اس وقت بڑی تکلیف سے مسکرایا تھا۔ نغمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سیف نے کچھ دیر پہلے سنی سب باتیں دہرا دیں۔ اوہ! نغمہ بھی شوق میں بیٹھی رہ گئی۔ تم بھی تو آؤ دیکھتے ہو نہ تاؤ، فوراً بندوق تان لیتے ہو، اسی لیے تو ہر وقت اسے خالی رکھتی ہوں۔ وہ اسے شکوہ بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور سیف حیران ہوا۔ تم بھی پچھتا رہی ہو؟ کیوں؟ ہاں نا، نغمہ نے ہاتھوں کو گود میں گرایا، چہرے پر آزردگی چھائی تھی۔ وہ تمہاری محبت تھی سیف، تمہیں مل جاتی تو تمہاری لائف سکھی ہو جاتی نا۔ ہم نے تو آدھی ادھوری زندگی جی ہے، وہ ہوتی تو تم خود کو مکمل تصور کرتے۔ نغمہ کا لہجہ حقیقی رنج میں گھلاتا۔ سیف اسے بے یقینی سے دیکھتے ایک دم ہنس پڑا۔ جانتی ہو مجھے رونا کیوں آیا؟ ظاہر ہے اپنی غلطی کی وجہ سے اور اسے کھو دینے پر، نغمہ نے صاف گوئی سے کہا تو سیف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں 7 برس لگاتار یہ سوچتا رہا کہ وہ دھوکے باز تھی، مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی، لیکن آج پہلی بار یہ سوچ کر درد ہو رہا ہے کہ اگر وہ نہ بھاگتی تو دھوکے کی زندگی تو میں جی رہا ہوتا۔ 7 برسوں سے وہ میری بیوی ہوتی اور صرف اس لیے کہ احمد نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا، وہ اس کا کہا مان کر میری طرف پلٹ رہی تھی، تو آج یہی سچ ہے تو میں شادی کر کے بھی کیا پا لیتا؟ زندگی بھر یہ تک نہ جان پاتا کہ جیت تو پھر بھی احمد کی ہوئی۔ خود کو ہلکان مت کرو، ذرا ان کے بارے میں بھی تو سوچو سیف، برسوں سے کیسی سزا بھگت رہے ہیں۔ غلطی تو انہوں نے بھی معمولی نہیں کی تھی نا۔ ہاں لیکن بیچارے چاچا چاچی کا کیا قصور؟ اور احمد کے ماں بابا؟ بات صرف 2 لوگوں کی تو نہیں، پورے 2 خاندان ہل گئے تھے۔ کاش کہ یہ سب کچھ بڑوں کی رضامندی سے ہو جاتا۔ نغمہ نے ایک آہ بھر کے خود کلامی کی، کیونکہ ملنا تو انہوں نے تھا ہی، نصیب جو وہیں جڑا تھا نگینہ کا۔ وہ تعصب سے کہہ کر اٹھ گئی اور سیف حیرانی سے اس کی پشت دیکھنے لگا۔ وقت کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ ہر دن کی اپنی شکل اپنا مزاج ہوتا ہے، کبھی ایک کے موافق تو کبھی دوسرے کے۔ محض 2 ہی دنوں میں حالات نے واسع اور نازنین کے حق میں رخ بدلا۔ واسع اگر نصیر کا دل سے شکر گزار تھا تو نصیر اس بدلاؤ کو ان دونوں کی نیک نیتی سے منسوب کر رہا تھا۔ ان دونوں کی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کھائی گئی قسموں نے پورے سچ کو گاؤں پر ظاہر کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنا تو دور، وہاں ایک دوسرے کی موجودگی کی وجہ تک سے ناواقف تھے۔ پھر مشران کی طرف سے دورے پر آنے والے ہر مرد نے آنکھوں دیکھے منظر کے متعلق بتایا اور سب نے گواہی دی کہ نازنین مکمل برقعے میں واسع سے چند قدم دور کھڑی تھی۔ کسی ایک شخصی گواہی میں بھی متنازع واقعے کو ظاہر نہ ہو سکا۔ البتہ عبدالقادر کی عدم موجودگی نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے۔ اس پورے معاملے میں سب سے مستعد فرد آج جرگے میں غیر حاضر تھا، حتیٰ کہ ذکی نے بھی یہ کہہ کر جرگے میں آنے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس واقعے سے قطعی لا علم ہے، اس لیے اس کی موجودگی ضروری نہیں۔ باقی افراد نے یہ انکشاف بھی کیا کہ انہیں درے والے راستے سے آنے پر عبدالقادر نے اکسایا تھا اور وہاں پہنچ کر اشتعال بھی اسی نے پیدا کیا۔ گاؤں والوں کے لیے عبدالقادر اور ذکی کی غیر موجودگی، نازنین کو ملنے والا خفیہ خط، واسع کو آنے والی مشکوک کال اور کلام پاک کی گواہیوں نے ہی ساری پول کھول دی۔ عبدالرحمن نے ان دونوں پر بیجا الزام تراشی پر اعلانیہ برہمی کا اظہار کیا، باعزت انہیں اپنے گھروں کی طرف جانے کی اجازت دی۔ گاؤں والوں نے اپنی بیجا بدگمانی اور برے رویے پر واسع، نازنین اور جرگے کے مشران سے معافی مانگی۔ عبدالجبار نے جرگے کی ممبران کی حیثیت سے شرکت کی تھی، لیکن وہاں جو کچھ پیش آیا انہیں ذکی کی وجہ سے سخت خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ انتہا درجے کے جلے بھنے گھر واپس آئے۔ یہی تھا تمہارا انتقام؟ انہوں نے سخت طیش میں چارپائی کو ٹھوکر مار دی۔ واسع کو بدنام کرنے چلے تھے تاکہ وہ گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اور ہوا کیا؟ چوہے کی طرح خود ہی بل میں دبک کر بیٹھ گئے۔ اب بھی آتے نا سامنا کرتے اپنے پھیلائے اس تمام بکھیڑے کا، لیکن تم کیوں جاتے بھائی، باپ ہے نا؟ وہ غصے سے واسکٹ کہیں صافہ کہیں ٹوپی پھینکتے کمرے میں چلے گئے اور پھر برآمدے میں خاموشی سے کھڑے ذکی نے چپ کر کے باپ کو سنا اور پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ کہاں مر گیا تھا تمہارا عبدالقادر؟ وہ بھپرے ہوئے واپس پلٹے۔
उसे मैंने ही मना किया था जाने से। वो झूठी गवाही देने के लिए तैयार नहीं था तो क्या सच बताने भेज देता? जक्की भी ढिठाई से जिरह पर उतर आया। हाँ, और इस तरह तो बड़ी इज्जत अफजाई हुई इसकी। सब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अरे क्या बाकी रह गया? तुम्हारी बदौलत रही सही इज्जत भी समझो गई। क्या हो गया? निगार बौखलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। वो वासे तो सिर्फ बाग लेके गया था ना, वो भी अपने ही खानदान के 2-4 लोगों में। इतना नुकसान इसने भी मेरा नहीं किया। गांव वालों को बावजूद हार जाने के फख्र से कह बैठता था कि यतीम को इसका हक लौटा दिया अपनी मर्जी से, पर आज तो तुमने वो इज्जत खाक में मिला दी कि हद नहीं। अब ये कहाँ पता था कि इतनी सी बात को ये लोग जिरगों तक लेके जाएंगे। जकी ने मुंह फुला दिया। हाँ, तुम्हें तो बस इतना पता था कि तुम वासे और इस लड़की से अपनी हद तक का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सोचा समझा कुछ भी नहीं। बिगड़ा तो अभी भी कुछ नहीं। अगर आप मुझे एक मौका और दें तो? तुम्हें मौका दूं? वो गुस्से से तिलमिलाए। अब क्या जान लोगे हमारी? जान तो जाएगी लेकिन आपकी नहीं। वो इसी ढिठाई से मुस्कुरा रहा था। बस एक मौका, ये लो। अब यही कसर रह गई थी, यानी अब तुम्हारी बदौलत जेल का मुंह भी देखना पड़ेगा। कोई जेल वेल नहीं, तौबा। तहम्मुल से बात सुन लें। वो बाप का लाडला और मुंह चढ़ा था और इनके गुस्से के रोब में आना सीखा ही नहीं था। उल्टा उन्हें राम करने के हर गुर से आगाह था। जब्बार ने भी इस बार जानने के अंदाज में सवालिया रुककर उसकी तरफ देखा। सिर्फ 2 दिन और यही जिरगा मरे हुए वासे को गालियां ना दे रहा हो तो कहना आप मुझे। तुम अगर नींद या नशे में नहीं हो बेटा तो फिर पक्का सदमे में हो। आज के जिरगे ने तुम्हारे रहे सहे औसान भी खता कर दिए हैं। वो जकी की बहकी बहकी बातों पर अफसोस करते वहाँ से जाने लगे। अभी ये वाक़या नया है, इसलिए 4-5 दिन तो लाजमी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रहेगा कि कैसे वासे और नाज़नीन कसम खाकर बेकसूर और बेखता साबित हो गए। लेकिन सोचे ज़रा, अगर इन्हीं 2-4 दिनों के अंदर वासे पर कोई मुसीबत आ जाए, वो भी कुदरती आफत और हादसे जैसी, तो क्या ख्याल है यही तारीफ में मगन लोग इसकी कसम के मुतालिक शक में नहीं पड़ जाएंगे? गाँव वालों को तो वैसे भी झूठी कस्मों का अंजाम नहीं भूलता। जकी ने बड़े रसान से अपना आइडिया तफसील के साथ बाप के गोश गुजार कर दिया। आंखों में शरारती सी चमक और लबों पर मज़ा लेने जैसी मुस्कुराहट खेल रही थी। जब्बार खान का मुंह खोले का खुला रह गया। मतलब तुम चाहते हो कि वासे पर नागहानी आफत कुछ यूं आए कि उसे झूठी कसम का अजाब? जब्बार हैरत से उंगली मुंह पे रखे जेरे लब इसका आइडिया दोहराते जैसे खुद भी सोच में डूब गए। और इस तरह तो मेरी आज की सुबकी का अजाला भी हो जाएगा। पहले वो बाग का जख्म क्या कम था इस खबीस को, तो मैं बाग का एक दाना भी नसीब नहीं होने देना चाहता। जब्बार की ज़बान नफरत के शोले उगल रही थी तो आंखों में किसी नए नए दर्द की चिंगारियां दहक रही थीं। तनफ्फुस भी तेज होने लगा। जकी ने निचला लब दबाकर बाप की बदलती कैफियत को खामोशी से देखा और दिल में एक सोच आई। एक वासे ही क्यों, वो इज्जतदार भी तो है ना। एक बार इस वासे का कांटा निकल जाए नाजनीन बेगम, तुम्हें अपनी इज्जत बनाना तो खैर अब जकी को ही मंजूर नहीं, पर किसी एक रात चुपके से उठवाकर अपनी तौहीन का बदला लेने का ख्वाब तो जकी ज़रूर पूरा करेगा। और वो नागहानी आफत क्या होगी जकी? जब्बार अब अजहद संजीदगी से यूं सवाल कर रहे थे जैसे दरवाजे पर आए किसी मेहमान का पूछ रहे हों। वो भी बता दूंगा, बस चंद घंटे दे दें मुझे। लेकिन इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है जकी। मैंने जिन चुपती हुई निगाहों में आज तंज और गुस्सा देखा है, मुझे इन सब आंखों में अपने लिए पशेमानी और शर्मिंदगी देखनी है। जब्बार के जहन में जिरगा क्या रोशन हुआ। मौत जिंदगी का सौदा सिर्फ एक खेल महसूस हुआ, चाहे इस खेल में किसी अपने की जान ही क्यों ना दांव पे लग जाए। बहुत नाराज होना नाजनीन। रुबाब ने एक नज़र पश्मीना को देखते धीरे से हाथ नाजनीन के शाने पर रखा, जिसने जबरन ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते रुबाब को देखकर नफ़ी में सर हिला दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नाजनीन, यहाँ आने की हिम्मत भी कितनी मुश्किल से पैदा की। मुझे लग रहा था अब मैं कभी तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगी। रुबाब निगाहें झुकाए बमुश्किल अल्फाज का चुनाव कर पा रही थी। लेकिन मुझे एक बार तो ज़रूर तुमसे माफ़ी मांगनी थी, अगरचे मेरा जुर्म इस माफ़ी के काबिल नहीं। मैंने जो किया वो तो शायद ज़िंदगी भर मुझे कचौके लगाता रहेगा। मेरे लिए इस पशेमानी से निकलना नामुमकिन है अब, लेकिन मेरा दर्द ज़रा सा कम करने के लिए एक बार कह दो नाज कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। रुबाब की आंखें अपनी बात के दौरान ही भीग गई थीं। सर उठाकर नाजनीन की तरफ देखा तो आंसू छलक पड़े। दोनों हाथ नाजनीन के सामने जोड़ते वो रोती आंखों से उसे ही देख रही थी। नाजनीन ने उसके बंधे हाथ बेअख्तियार हाथ में लेकर नीचे किए। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ रुबाब, तुम भी मजबूर थी शायद। मैं सोच भी नहीं सकती थी इन सब बातों का ऐसा भयानक नतीजा निकल सकता है। भूल जाओ वो सब कुछ।
نازنین اپنی ازلی مروت کے ہاتھوں مجبور تھی، الٹا رباب کا ہاتھ تھپک کر اسے تسلی دینے لگی۔ کچھ حادثات شاید نصیب سے جڑے ہوتے ہیں۔ پشمینہ نے گہری آہ کھینچ کر ان دونوں کی باتوں میں حصہ لیا۔ اب معلوم نہیں وہ ہماری سزا ہوتی ہے، آزمائش یا پھر کوئی سبق، لیکن وہ ہو کر رہتے ہیں۔ پشمینہ اور نازنین کا دکھ بھی کچھ ملتا ہوا سا تھا۔ ہاں، لیکن پشمینہ کسی حد تک اپنے دل اور اس کی مجبوریوں پر الزام دھر سکتی تھی، پر نازنین وہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ انتقام کی آگ کو ایندھن پہنچانے کے لیے ہر بار اسی کی ذات کو کیوں چنا گیا۔ تم کہیں جا رہی ہو نازنین؟ رباب نے کمرے میں قالین پر رکھے سوٹ کیس، ایک چھوٹے بیگ اور کچھ بکھرے سامان کو دیکھتے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ نازنین واپس کوئٹہ جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے؟ پشمینہ نے خفا سی ایک نظر نازنین پر ڈالتے منہ پھیر لیا۔ لیکن تمہارے بابا تو سنا ہے جھگڑا کر کے گئے ہیں وہ اس رات۔ رباب کو پشمینہ سے ہی معلوم ہوا تھا۔ صاف گوئی سے کہتے کہتے وہ ایک دم رک گئی۔ میں اپنی خالہ کے گھر جاؤں گی۔ نازنین اپنی جگہ سے اٹھ کر سوٹ کیس کے قریب جا بیٹھی اور بکھرے ہوئے سامان کو ترتیب دینے لگی۔ پہلے وہاں نہیں جا سکتی تھی، لیکن اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ پلیز نازنین رک جاؤ۔ رباب بھاگ کر اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ اگر تم چلی گئی تو سچ کہتی ہوں میرے ضمیر کی چوٹیں مجھے کبھی چین نہیں لینے دیں گی۔ یہیں رہ جاؤ نازنین، ہمیں اپنی غلطیوں کے ازالے کا کچھ وقت تو دو۔ میرے بھائی کو چھوڑ کے مت جاؤ، ہم تو تمہارے حوالے سے کیا کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ اچھا، مثلاً کیا؟ نغمہ اسی وقت رباب کی بات سنتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو رباب نئے سرے سے شرمندہ ہو گئی۔ وہ نغمہ بھابھی سے بھی نظریں ملانے کے لائق کہاں رہی تھی؟ ان کی بہن کے ساتھ برا کرنے میں اس نے کیا کسر چھوڑی تھی؟ بتاؤ رباب، کیا سوچے بیٹھی ہو؟ نغمہ سنجیدہ صورت لیے ذرا دور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بھابھی، میں اب اس سب سے اپنے کیے کی معافی چاہتی ہوں، لیکن خدا کے لیے واصل لالا کو تو سزا مت دیں، اس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ اب بھی نازنین کا ساتھ چاہتا ہے۔ پلیز بھابھی، آپ ہی نازنین کو جانے سے روک سکتی ہیں۔ وہ اب بری طرح سے بے چین نظر آنے لگی تھی۔ نازنین کے پاس سے اٹھ کر نغمہ کے پاس آ گئی اور باقاعدہ معافی کے لیے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن نغمہ نے اس کی معافی کو نظر انداز کر دیا۔ کوئٹہ تو نازنین اب جائے گی، اس بار میں بھی اسے نہیں روکوں گی۔ نغمہ کا لہجہ کچھ اور سخت ہو گیا۔ پشمینہ نے مایوسی سے سر نیچے ڈالا اور نازنین نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ کوئی بھی مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں، اب میں لالا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ پہلے ہی مجھ سے سخت خفا ہے۔ رباب کا تو اور کوئی بس نہیں چلا، ہاتھوں میں چہرہ دیے بلک بلک کے رونے لگی۔ ارے بھائی، نازنین کوئٹہ نہیں جائے گی تو رخصت ہو کے واپس کیسے آئے گی؟ نغمہ کا ایک دم لہجہ بدلا تو رباب نے روتی روتی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ خالہ حبیبہ نے کہا ہے کہ نازنین کی رخصتی ان کے گھر سے ہوگی۔ نغمہ کے لبوں پر اب شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ رباب نے حیرت سے پشمینہ اور نازنین کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ ہیں؟ کیا واقعی؟ رباب نے بے یقینی سے نغمہ بھابھی کو دیکھا۔ کس دنیا میں رہتی ہو؟ ہاں؟ نغمہ نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ دادی صبح سے ہمارے گھر دھرنا دیے بیٹھی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہاں نکلوا کر گئی ہیں۔ اس سے اپنے واسطے کے سوائے نازنین کے لیے کوئی اور نہیں چاہیے۔ اور اسے دیکھو، نغمہ نے اپنے تیز دھار ابرو نازنین کی طرف اٹھائے۔ کیسی میسنی بنی بیٹھی ہے تمہارے سامنے؟ دادی نے پیار سے گلے لگایا تو ان کے کان میں کہتی ہے، مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور میرے سامنے سب ایکٹنگ کر رہے تھے۔ اس نے خفا نظروں سے پشمینہ اور نازنین کو دیکھتے پھر سے رونا شروع کر دیا، اور اس مرتبہ تینوں کا قہقہہ بلند ہوا۔ یہ رباب تو بالکل ہی پاگل تھی۔ رو مت ماری، مذاق کر رہے تھے۔ پشمینہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تو تم ابھی جا رہی ہو کوئٹہ؟ وہ آنکھیں صاف کرتے اب نئی پریشانی میں پڑ گئی۔ نہیں بھائی، پہلے شادی کی کوئی تاریخ پکی ہوگی پھر اس کو بھیجیں گے، وہ بھی بس ہفتہ بھر پہلے۔ اور پاگل، یہاں دیکھو، نازنین اتنی دیر سے اپنا سامان بیگ کے اندر نہیں باہر نکال رہی ہے۔ پشمینہ نے ہنس کر توجہ دلائی۔ یہ بیگ تو اس نے کچھ دن پہلے خفا ہو کر تیار کر لیے تھے جب بابا کے ساتھ جانا تھا، آج تو ہم اس کے بیگز واپس رکھوا رہے ہیں۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا نازنین؟ رباب اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک بار پھر نازنین کے پاس آ بیٹھی۔ ہاں، نازنین نے کام چھوڑ کر مسکراتے ہوئے رباب کی طرف دیکھا، لیکن شرط یہ ہے کہ اب آئندہ کبھی ہمارے بیچ ٹاپک نہیں آئے گا۔ اب تو تم ہمیں بیاہ کی خوشخبری سناؤ۔ نغمہ نے مسکرا کر رباب کو چھیڑا، لیکن اس کا چہرہ اپنی شادی کے ذکر پر ایک دم بت سا گیا۔ یہ اب ناممکن ہے بھابھی، وہ دھیمے سے اتنا ہی کہہ پائی۔ ارے کیوں؟ نغمہ نے آنکھیں پھیلائی۔ ابھی تو دادی بتا کر گئی ہیں کہ گلشن پھپھو رباب کا رشتہ لے کر آنا چاہتی ہیں، یعنی کہ اب تو وہ بھی راضی ہیں۔ لیکن اب نصیر راضی نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے اپنا پلو مروڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی اماں کو منع کر دیا ہے۔ ہائے اللہ، کیوں؟ پشمینہ، نازنین اور نغمہ اب حیرت سے رباب کو دیکھ رہی تھیں۔ نصیر مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ کیا اسی وجہ سے جو؟ نغمہ نے تصدیق چاہی۔ رباب کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھیں، لیکن وہ ان سب کے سامنے کم از کم نصیر کے حوالے سے اپنا درد ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ غیر محسوس انداز میں آنسو اندر اتارتے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔
वासी लाला को जाके बताती हूँ तुम लोगों ने मुझे कितना तंग किया। वो इनका ध्यान हटाने को ज़बरदस्ती हंसती, लेकिन इन दोनों में से कोई भी इसका साथ नहीं दे पाया। अच्छा नाज़नीन, चलती हूँ, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे माफ़ करने के लिए और मेरे भाई का रिश्ता कबूल करने के लिए। वो मुस्कुराकर इसका हाथ दबाती वापसी के लिए पलटी। रुबाब, नाज़नीन ने संजीदगी से पुकारा तो वो चौंक कर मुड़ी। एक मिनट रुको रुबाब। नाज़नीन अपनी जगह से उठकर नगमा के करीब आई। बाजी, क्या मैं आपके मोबाइल से नसीर भाई से कुछ बात कर सकती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो? नसीर? नगमा कुछ देर के लिए ताज्जुब में पड़ गई, फिर जैसे नाज़नीन की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी। हाँ हाँ ज़रूर। नहीं नाज़नीन, वो नहीं मानेगा। रुबाब भी समझ गई नाज़नीन क्या करना चाहती है। मेरा मोबाइल ले आओ पश्मीना, इधर सिंगार मेज़ पे रखा होगा। नगमा एकदम मुस्तैद हो गई। पश्मीना भी फ़ौरन बाहर लपकी। बैठो रुबाब। नगमा ने उसे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर करीब बिठा लिया। इतने में पश्मीना भागती हुई वापस आ गई। नगमा ने नसीर का नंबर मिलाकर कुछ देर सलाम दुआ किया, फिर उसे बताया कि नाज़नीन इससे कुछ बात करना चाहती है, और मोबाइल फ़ोन नाज़नीन की तरफ बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़नीन ने कदरे नर्वस होकर आगाज़ किया और फिर खुद ही कमरे की एक साइड पर चली गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? नसीर ने खुश अखलाकी से आगाज़ लिया। जिरगे के बाद इससे दोबारा सामना भी नहीं हो पाया था, वरना जानना वो भी चाहता था कि नाज़नीन अब क्या सोच रही है। जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अब परेशानी तो नहीं किसी किस्म की? नसीर ने ही सवाल किया तो नाज़नीन हल्का सा मुस्कुरा दी। जी नहीं, अब सब ठीक है। आपके होते मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। बहन कहा है ना, तुम्हें परेशान कैसे रहने दे सकता था? वो संजीदा हुआ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप ना होते तो मेरे लिए सर उठाकर जीना शायद ज़िंदगी भर मुमकिन नहीं था। अब शुक्रिया अदा करके पराया मत करो, नसीर ने हल्के फुल्के अंदाज में जताया तो वो भी हंस दी। क्या मैं आपको लाला कह सकती हूँ? भाई समझती हो तो बिल्कुल कह सकती हो, इजाज़त है। नसीर को खुशी हुई सुनकर। क्या मैं अपने लाला से कुछ मांग सकती हूँ? नाज़नीन ने एक नज़र घबराकर पीछे भी देखा। वो तीनों जैसे दम साधे उसे ही देख रही थी। हाँ बोलो। नसीर कुछ मुताज्जिब हुआ। रुबाब को माफ़ कर दें लाला, वो बहुत शर्मिंदा। ये मत कहना नाज़नीन, इसके शर्मिंदा होने से इन गलतियों का अजाला नहीं हो जाता जो इससे सरजद हुई हैं। वो एक दर्द भरी गहरी सांस खींच के रह गया। रुबाब के नाम पर उसे सिवाय एक अफसोस के अब और कुछ महसूस नहीं होता था। अजाला तो उसने कर दिया है ना अपनी गलतियों का। आज अगर मैं जिंदा सलामत आप सबके बीच मौजूद हूँ तो ये एहसान रुबाब नहीं किया है, बल्कि एक नहीं 2 बार उसने मेरी जान बचाई है। 2 बार? नसीर फौरी तौर पर नहीं समझ सका। मुझे आपने पहाड़ से गिरने से बचाया, तब भी आपको रुबाब ने कॉल करके बताया था, और दूसरी मर्तबा जब आप मुझे घर वापस ला रहे थे तब भी रुबाब ने कॉल करके आपको घर आने से रोका था, क्योंकि सैफ लाला बंदूक लिए खड़े थे। और आप भी जानते हैं कि सैफ लाला मुझे या आपको सुनने की जहमत भी नहीं करते। और लेकिन तुम्हारी जान को खतरे में भी तो उसी ने डाला था ना। आखिर तुम्हारी जान देने की नौबत भी आई ही क्यों? इसकी जिम्मेदार भी तो जब मैंने अपना दिल साफ कर लिया तो आप भी कर लें। ठीक है, तुमने बहन होने के नाते पहली बार कुछ मांगा है, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं उसे माफ़ करता हूँ, लेकिन बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नसीर भी समझ गया कि इसके कॉल करने का असल मकसद क्या हो सकता है। आज सुबह ही तो इसने अम्मा को मना किया था। माफ़ करने के बाद सज़ा तो मत सुनाए लाला। नफ़रतों की उम्र तवील नहीं किया करते, क्योंकि हाथ से जैसे भी हों वक्त हर असर को कम कर ही देता है। आप भी आज के फैसलों को बिला वजह ताउम्र निभाने पर मजबूर हो जाएंगे, जबकि ये सच है कि नफ़रत और गुस्सा धीरे धीरे खुद ब खुद कम होने लगता है। बाद में भी फिर इन्हीं जज्बाती फैसलों पर सिर्फ पछतावा होता है। आप बहन का कहना मान लें और राज़ी हो जाएं। मैं यकीन दिलाती हूँ कि इस कड़े वक्त से निकलकर जब अच्छे वक्त में दाखिल होंगे तो ये तकलीफ की बातें याद भी नहीं रहेंगी। नसीर इसकी जामे तकरीर का कोई जवाब नहीं दे पाया। वादा करें लाला, आप खुले दिल से माफ़ भी कर देंगे और रिश्ता भेजने से मना भी नहीं करेंगे। तुम बहुत अच्छी हो नाज़नीन। नसीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ओके, मान ली तुम्हारी बात। शुक्रिया नसीर लाला। नाज़नीन ने बात के दौरान ही मुस्कुराकर इन सबको देखा तो पश्मीना भागकर इसके नज़दीक आई, मोबाइल इसके हाथ से ले लिया। सलाम नसीर लाला, मैं हूँ पश्मीना। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो शैतान की खाला? मैं ठीक हूँ, और कहना यह है कि आप सिर्फ मिठाई खिलाएंगे नहीं, अपनी इस नई वाली बहन से मांगेंगे भी, क्योंकि आज हमने वासे लाला के लिए भी हाँ कह दी है। अच्छा, वाकई? नसीर की हैरत और खुशी से आवाज़ बुलंद हो गई। मुझे नहीं पता था। जी अभी कुछ देर पहले ही दादी से बात हुई है। फिर तुम फ़ोन रखो, मैं ज़रा वासे की खबर दे लूँ। वो दिली खुशी से हंस रहा था। वो दोनों इस वक्त आका जान के सामने बैठे थे और अपनी आमद का मुद्दा भी इन्हीं पर जाहिर कर चुके थे, जिससे सुनकर अब्दुर्रहमान कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश रह गए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ वासे। वो अपनी उंगलियां इस्तरारी कैफियत में चटक रहे थे। यहाँ जब एक बार कस्में खा ली जाएं तो वापस फिरना। उन्होंने सरनफी में सर हिला दिया। नामुमकिन। आका जान, उस रोज़ आपके यहाँ जब हमारा सच सुनने के लिए आपने हमें बुलाया तब नसीर ने एक बात की थी। आज मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। नसीर ने कहा था, जिस कलाम पाक पर हाथ रखकर हम कस्में खाते हैं, इसके अंदर हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद है।
کچھ بہت سیدھی اور بظاہر سامنے کی باتیں جنہیں ہم بلا وجہ نظر انداز کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اندر بڑا اثر رکھتی ہیں۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے باوضو ہو کے قرآن پاک کھولا، قسم اور اس کے کفارے سے متعلق کئی آیات بما ترجمہ پڑھی، اور جب اللہ کا کلام ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے تو دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آقا جان کہ اگر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک بار کھائی گئی قسموں سے واپس پلٹا جائے تو اس کی وجہ ہمارے بڑوں کے مزاج کی سختی تھی۔ شریعت کی بندش یا ممانعت نہیں، تبدیلی صرف دین میں نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی رسم و رواج تو وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ سے، خصوصاً کوئی ایسا قانون جو وقت کی ضرورت اور انسانیت کے بھلے کے لیے ہو۔ محض یہ سوچ کر اسے روک دینا یا رد کر دینا کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، نام نہاد اصولوں کی جیت اور انسانیت اور اخلاقیت کی ہار بن جاتا ہے۔ آقا جان، نگینہ اور احمد کا معاملہ ہمارے خاندان سے متعلق ہے، خاندان سے باہر اس میں صرف داؤد بابا کی فیملی شامل ہے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کی قسمیں جن لوگوں نے کھائیں، ہم ان سب کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب ایک غلطی کا شاخسانہ تھا۔ اگر ہم یہ سچ سب پر ظاہر کر دیں تو مستقبل کے لیے ایک سبق حاصل ہو جائے گا اور آئندہ ایسی غلطی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ وہ دونوں نہیں بھاگنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان کے بھاگنے اور پوری دنیا میں اس بات کو اچھالنے کی راہ ہموار کی، اور ہم اس وقت آپ سے صرف اتنی درخواست کر رہے ہیں کہ قتل کی قسمیں ان پر سے ہٹوا کر ان کا کفارہ ادا کر دیا جائے، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو مجیب چاچا سے صلح۔ یہاں آ کر واسع تھوڑا ہچکچا گیا۔ عبد الرحمن ہلکا سا سر ہلا کے رہ گئے۔ وقت اور ذمہ داریاں انسان کو موم سے پتھر کیسے بنا دیتی ہیں انہوں نے خود پر جھیل کر دیکھا تھا۔ ہفتوں سے ان کا دل اندر ہی اندر سخت بے چین تھا۔ سلطانہ بھابی کی بیماری کا سن کر دل کو حقیقی دکھ پہنچا تھا۔ سلطانہ محض ان کی بھابی ہی نہیں تھی، ان کی بیوی شمیم کی گہری سہیلی اور ان کی منہ بولی بہن بھی تھی۔ شمیم نے ہی بڑی محبت سے اپنے دیور کا رشتہ اپنی سہیلی سے کروایا تھا۔ سلطانہ اس خاندان میں شمیم اور ان کی محبت اور خلوص کے سہارے ہی تو آئی تھیں، اور پھر وقت گزرنے پر بچوں کے آپس میں رشتے کروا دینے کے بعد یہ محبت اور بھی مضبوط دکھائی دینے لگی تھی۔ لیکن پھر وقت کی کروٹ، اور اب جب سلطانہ بھابی کے السر کا سنا تو وہ اور شمیم ایک ساتھ اڑپے تھے سن کر۔ لیکن یہ اصولوں کی اونچی دیواریں، انہوں نے سیف کی وجہ سے اب ان سب گھر والوں کا نام بھی زبان پر لانا چھوڑ دیا تھا، اور آج یہ بچے، انہوں نے محبت سے واسع اور نصیر کو دیکھا۔ یہ تو جیسے انہی کا پٹو تھے، ویسے ہی خلیق، نرم کو، اعلیٰ ظرف، لچک رکھنے والے، وہ بنا ان کے کہیں ان کی ایک ایک بات کے قائل تھے۔ خاندانوں کی دوریاں مٹ جائیں، سب ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اس عمر کے آخری حصے میں ایسی خوشی کا بھلا کوئی نعم البدل ہو سکتا تھا؟ میں سیف سے بات کروں گا، وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آئے تو بس اتنا ہی کہہ پائے۔ سیف لالا؟ نصیر اچانک مؤدب سا ہو کر کھڑا ہوا تو واسع اور عبد الرحمن نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ ارے آؤ آؤ، ماشاءاللہ لمبی عمر ہے، تمہارا ہی نام تھا میری زبان پر۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر بیٹے کو پاس بیٹھنے کا مشورہ دیا، اور وہ سوالے نظروں سے باری باری سب کو دیکھتا بابا کے قریب بیٹھ گیا۔ اس روز تم بھی وہاں تھے نا سیف، جب واسع نے وہ سب باتیں بتائیں؟ عبد الرحمن نے تمہید باندھتے اشارتاً اتنا ہی کہا۔ احمد اور نگینہ کا نام اس کے سامنے زبان پر نہ آ سکا۔ جی، وہ جواباً یہی کہہ پایا۔ آقا جان، وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ زمرد کے لیے اسفن کا رشتہ آیا ہے اور ہم نے حامی بھر دی ہے۔ نصیر نے بات کو ایک اور ڈھنگ سے شروع کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت خوب سوچا۔ اسفند، انہوں نے ایک چور نظر سیف پر ڈالتے دھیرے سے کہنا شروع کیا۔ اچھا سلجھاوا لڑکا ہے، کاش ہم نے زیبا کو بھی خاندان سے باہر جانے نہ دیا ہوتا۔ واسع بھی سمجھ گیا تھا سیف کے آگے ڈائریکٹ کچھ کہنے کے بجائے بالواسطہ بات کرنا زیادہ مناسب تھا۔ بس بیٹا، اس کا نصیب۔ شروع کے وقت میرا غصہ اور نفرت بھی کچھ اور تھی۔ یہ تو وقت ہی ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے انسان کے دلوں کے لیے مرہم ثابت ہوتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی آہستہ آہستہ ہی کام کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ سلطانہ بھابی ان دنوں بیمار ہوئیں جب وہ واقعہ بالکل نیا تھا، تو شاید یہی ہوتا جو یہ سوچتا ہے کہ اچھا ہے ایسی اولاد کے ماں باپ کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ لیکن ایک مدت گزر جانے پر جب ان کی تکلیف کا پتہ چلا تو پہلی بار احساس ہوا کہ نفرت تو اب کہیں اندر رہی ہی نہیں، جو باقی رہ جاتی ہے وہ صرف انا اور اپنے بنائے اصولوں پر ہر دھرمی سے گردن اکڑائے رکھنے کی مجبوری ہوتی ہے۔ سیف لالا، آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا؟ واسع نے مزید انتظار نہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر جذباتی انداز میں سیف کا بازو تھام لیا۔ نصیر نے گھبرا کر تھوک نکلا تو عبد الرحمن اسے قائل کرنے کے جملے ترتیب دینے لگے۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ سیف کا لہجہ روکھا اور بے لچک تھا۔ بیٹا، یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو خاندان میں آئندہ بدلئی وغیرہ کے رشتے طے نہ کیے جائیں۔ یہ تو چلو سب کے لیے قابل قبول ہوگا، مجھے یقین ہے دل سے کوئی بھی اس رسم کے حق میں نہیں۔ اور وہ کہتے کہتے رک گئے۔ اگلی بات شروع کرتے ان کا دل بھی ڈرنے لگا اور گلا خشک ہو گیا۔ اور تمہارے مجیب چاچا سے صلح، وہ سچ مچ آگے کہہ نہ پائے؟ اور لالا، وہ تو پہلے ہی اولاد کے کیے کی کتنی سزا بھگت چکے ہیں۔ بچوں کی دوری، لوگوں کی نفرت بھرے رویے، سگے رشتوں کا سوتیلا پن، 7 برس کم نہیں ہوتے، واسع نے کہا۔ اور جب تک ہم سچ نہیں جانتے تھے تو نفرت بھی جائز تھی، دوری بھی درست، لیکن اب اتنا کچھ جان لینے کے بعد کیا ہم اتنی معمولی سی تبدیلی کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ قتل کی قسمیں ہٹا دیں، مرتے دم تک تعلق نہ رکھنے کے عہد توڑ دیں اور
ایک شرط پر۔ سیف نے ان دونوں کے جذباتی دلائل کو بیچ میں قطع کر دیا۔ شرط؟ تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اگر ایسا ہی ہے کہ وقت نے وہ تمام اثر زائل کر دیے ہیں تو صرف مجیب چاچا اور ہماری کیوں؟ پھر مجیب چاچا کے داؤد بابا کے گھر کے ساتھ بھی تعلقات بحال ہو جانے چاہیے۔ کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ اثر ختم ہو گیا؟ کہیں ہم تم پر زبردستی تو نہیں کر رہے؟ آقا جان شاید ان کے لہجے سے کچھ اخذ نہیں کر پائے کہ آیا وہ طنز یا غصہ ہے یا کچھ اور۔ وہ سب کچھ جو ماضی میں ہوا اگر ہم سب کی غلطیوں کا نتیجہ ہے تو پھر 7 سال واقعی بہت کافی ہیں، سبق لینے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے، سزا بھگتنے کے لیے۔ وہ اب سنجیدگی سے تبصرہ کر رہا تھا اور ان تینوں کو بھی کچھ یقین سا آنے لگا کہ سیف ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے۔ پھر بھی وہ بولنے اور تبصرہ کرنے میں احتیاط کر رہے تھے۔ بیمار صرف سلطانہ چاچی ہی نہیں، داؤد بابا بھی برسوں سے بستر پر ہیں۔ صلح کرنی ہے تو پھر ان کی سزا بھی معاف ہو، ان پر سے بھی قسموں کا بوجھ ہٹا دیا جائے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بھی تھی لالا، لیکن ہمیں لگا یہ شاید کچھ زیادہ ہو جائے، اور وہ بھی میرے پریشر کی وجہ سے لگا ہوگا۔ سیف پہلی مرتبہ ہلکا سا مسکرا دیا تو نصیر اور واصف بھی بری طرح جھینپ گئے، جبکہ سیف نے اپنی بات جاری رکھی۔ وقت مرہم بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ہر سوال کا جواب بھی۔ مجھے شاید بہت سے تکلیف دہ سوالوں سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ وقت واقعی قدرت کا طبیب ہے۔ پھر میں کوئی دنیا سے الگ تو نہیں؟ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں کہے گیا تو ان تینوں نے ایک ساتھ سکون کا سانس لیا اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ اللہ پاک تمہیں سچی خوشیاں اور دلی سکون عطا فرمائے۔ جو ہمیں قدرت ودیعت کرتی ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جس کی ہم تمنا کر رہے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن نے دعائیہ انداز میں نرمی سے جتاتے اپنی توجہ واصف اور نصیر کی طرف کی۔ تم دونوں سب سے پہلے مجیب سے اس سارے معاملے پر بات کرو، وہ اگر راضی ہے تو پھر داؤد کے ہاں بھی تم دونوں ہی جاؤ گے۔ سب کی رائے ایک ہی ہو تو مجھے آ کر بتا دینا، ہم اپنے خاندان کا جرگہ بلا کر سب کو بٹھا کر باقی سب باتیں طے کر لیں گے۔ جی آقا جان، نصیر ابھی 2 دن یہیں ہیں، ہم آپ کو کل شام تک ساری تفصیل سے آگاہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ واصف اور نصیر اجازت لیتے ایک ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ آئے ماشاءاللہ، جمیلہ مسکراتے لبوں پر حیرت سے ہاتھ رکھے نئی بائک کو دیکھ رہی تھیں۔ واصف نے شوق لبوں کو دانتوں میں دباتے زور سے ہارن بجایا تو چھت پر کھڑی رباب تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بھاگی۔ باری پہلے ہی بائک پر چڑھ کر بیٹھا دادی کو آوازیں لگا رہا تھا۔ آ رہی ہوں، صبر تو کرو۔ وہ مشکل سے خود کو سنبھال کر آہستہ آہستہ بستر سے اتر کر چپلیں پہنتی باہر نکلیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کالی چمچماتی نئی موٹر سائیکل نے تو آج گھر کی رونق کو 2 چند کر دیا تھا۔ دادی اس نئے خوبصورت اضافے کو ازحد حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ اب کسی پالکی کی کوئی ضرورت نہیں لالا، بائک پر گاؤں بھر میں دادی کو اڑانا۔ رباب دوپٹے کے پلو سے بلا وجہ صاف ستھری بائک کو صاف کرنے لگی۔ بہت دنوں کی سرد مہری ابھی چند دن پہلے ہی ٹوٹی تھی۔ وہ رباب کی حرکت کے بعد اس سے بات کرنا چھوڑ چکا تھا، لیکن جرگے کی فتح کے بعد دادی نے ہی اسے بہن کو معاف کرنے کی منت کی تو اس نے بھی کہنا مان لیا۔ باہر تو صلح ناموں کے کیسے بڑے بڑے محاذوں پر کام کر رہا تھا اور خود گھر کے ایک معمولی تنازع پر اپنا دل صاف نہ کر سکا تو کسی اور سے کیا امید لگاتا۔ یہی سوچ کر رباب کے لیے اپنا دل کشادہ کرتے اس نے اسے معاف کر دیا۔ سب سے پہلے مجھے باغ لے کر جانا، دیکھو تو جب سے واپس ملا ہے ابھی تک منت نہیں اتار پائی۔ ایسی کیا منت مانی تھی اماں؟ جمیلہ مسکرا کر دریافت کرنے لگی۔ نوافل مانے تھے شکرانے کے، سوچا تھا برکت کے لیے باغ میں ہی مصلی بچھا کر وہیں ادا کروں گی۔ کل صبح لے جانا باری، اور مصلی تسبیح بھی یاد سے دے دینا رباب۔ ارے دادی میں بھی ساتھ چلوں گی، وہیں کچھ میٹھا وغیرہ پکا کر بچوں میں بھی بانٹ دیں گے۔ ارے واہ، مبارک دیسا۔ دروازے سے کھلکھلاتی سی اونچی آواز نے بیک وقت سب کو متوجہ کیا۔ گھر کے دروازے سے گلشن پھپھی اندر داخل ہو رہی تھی، پیچھے زمرد اور پھر خلیل پھپھا۔ رباب کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ خلیل پھپھا کے پیچھے نصیر بھی متوقع تھا، لیکن وہ تینوں اندر تک آ چکے تھے، نصیر ساتھ نہیں تھا۔ البتہ خلیل پھپھا کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ٹوکرا تھا۔ گلشن پھپھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کی اماں اور اپنی اماں سے ملی، پھر اس کے قریب آئے، پیار سے پیشانی چوم کر گلے سے لگایا تو رباب کے لب نصیر کے جملوں کا مفہوم یاد کر کے شرمیلا سا مسکرا دیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے نصیر نے پتھر مار قسم کا میسج کر کے اسے تیار رہنے کو کہا تھا، تب وہ یہ سمجھی تھی کہ شاید وہ خود ان کے ہاں آ رہا ہے۔ نازنین کی فون کال کے بعد سے اب تک وہ ان کے ہاں نہیں آیا تھا۔ رباب نے البتہ میسج پر اپنی طرف سے معافی بھی مانگ لی تھی، کال کی ہمت نہیں ہوئی، اور اب گلشن پھپھی کا پیار لوٹاتا انداز، مٹھائی، سب کی ایک ساتھ آمد، وہ بھی ایک خاص فرد کی موجودگی کے بغیر۔ یہ کیسا سرپرائز ہے؟ خود تو آئے نہیں۔ وہ چائے بنانے کے دوران اس سے میسج پر پوچھنے لگی۔ ہمارے ہاں رشتہ مانگنے دولہا خود نہیں آتا۔ نصیر کا جواب بھی فوری موصول ہوا اور رباب نے جھینپ کر موبائل ہی آف کر دیا۔ جواب کا انداز اگرچہ روکھا پھیکا ہوتا، لیکن وہ اس سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا۔ ناراضگی پہلی بار اتنی سنجیدہ اور طویل ہوئی تھی کہ انا نصیر کے بار بار آڑے آ جاتے، لیکن رباب کے لیے کیا کم تھا کہ ناراضگی ختم کرنے کا آج اس نے عملی ثبوت دے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، پر وہ خود کو ثابت کر دے گی۔ اس نے بھی تو اپنی غلطیوں کو کبھی نہ دہرانے کا عزم کر لیا تھا، پھر وہ اپنے نصیر کا دل جیتنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوگی؟
ذکی نے 3 دن متواتر اپنے بندے لگوا کر واسے کی آفس جانے اور آنے کی روٹین چیک کی تھی۔ اس کے گھر سے نکل کر آفس جانے کے وقت میں تینوں دن معمولی سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پیدل سڑک تک جاتا اور کوئی بس ویگن ملنے تک سڑک کنارے چلتا رہتا۔ ذکی کا خیال تھا کہ اسی پیدل مارچ کے دوران ہی ٹرک کی ٹکر سے اس کا حادثہ کروا دے گا، لیکن چوتھے دن اچانک واسے اپنی نئی بائک پر گھر سے نکلا تو ذکی کا اپنا سارا پلان تبدیل کرنا پڑا۔ اب وہ گھر سے آفس تک اپنی بائک پر ہی جانے اور آنے لگا تھا۔ ذکی کے لیے اس نئی روٹین میں اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا زیادہ آسان تھا۔ اس نے سارے معاملات طے ہو جانے کے بعد آج فائنل کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب سب کچھ پروگرام کے مطابق تھا۔ خانزادہ کا پیٹرول پمپ ہے نا؟ ذکی کا گال سہلا۔ ہاں معلوم ہے، شہزادے نے گردن ہلائی۔ یہی شہزادہ ہی کرائے کا قاتل تھا جس سے ذکی نے باقی سب معاملات پہلے سے طے کر رکھے تھے۔ بس اس کے فوراً بعد اسی پیٹرول پمپ والے ہاتھ پر ہی ایک چھوٹا سا روڈ اترتا ہے۔ تم اسی روڈ پر اپنے ٹرک میں بیٹھے بڑی سڑک کی طرف منہ کیے بس 5 فٹ پیچھے بالکل تیار بیٹھے رہو گے، ٹرک بھی آن ہو۔ دور سے جیسے ہی اس کی بائک آتے دیکھو تو جو ہی وہ قریب پہنچے اچانک سڑک پر نکل کر اسے بائک سمیت کچل ڈالو اور نکلتے چلے جاؤ۔ تصویر تمہیں بھیج دی جائے گی، پہچان جاؤ گے۔ وقت نہ بھولنا، 8:15 بجے بالکل ریڈی رہنا۔ وہ 8:30 بجے تک پہنچ جائے گا۔ ویسے میرا آدمی اس کے گھر سے نکلتے ہی تمہیں کال بھی کر دے گا۔ صحیح ہو گیا، لیکن وہ ایڈوانس رقم؟ شہزادہ مطلب کی بات پر اتر آیا۔ شام تک پہنچ جائے گی، لیکن کام نہ ہوا تو باقی کی رقم بھول ہی جانا۔ ذکی نے بھی اس کے انداز میں جواب دیتے کال آف کر دی۔ اب تو تم جان سے جا کر ہی دنیا کو بتاؤ گے واسے خانہ کہ نیت اور ارادہ تو تمہارا کچھ اور تھا، اس نیک پروین کو ویرانے میں لے جانے کا، لیکن قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو تم نے خود کو بچانے کی کوشش کی وہ رائے گاں گئی۔ اب میں بھی کیا کروں؟ اگر تم اوپر والے سے ہی اتنی عمر لکھوا کر آئے تھے۔ وہ اپنی بات سے آپ ہنس اٹھاتے ہوئے ہنس کر بستر پر لمبا لیٹ گیا۔ اب مرنے سے 4 دن پہلے تم جھوٹ بولو یا سچ، دنیا تو اسے عذاب ہی سمجھے گی، اور پھر اس غم کو برداشت نہ کر پاتے اگلے 2-4 دنوں میں نازنین بھی کسی ندی نالے میں مردہ پائی گئی تو زمانہ اسے مجنوں کی محبت میں جان دینے یا جھوٹ بولنے کی سزا ہی سمجھے گا، اور اس بیچ وہ مرنے والی کسی کی تشنا خواہشوں کی تکمیل کا باعث بھی بنی تھی، کسی کو کیا معلوم ہوگا۔ ذکی کا محض تصور سے ہی من گدگدانے لگا۔ اب تو اگلی صبح کے ساتھ ہی وہ سبھی طوفان تھمنے کی امید تھی۔ نمبر ملانے لگا ہوں۔ واسے نے مسکرا کر نصیر کو دیکھا۔ تم بھی بات کرو گے نا؟ برسوں گزر گئے، ذرا عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ جھینک گیا۔ پہلے تم بات کرو، ساری تفصیل سے آگاہ کر دو ان دونوں کو۔ واسے نے کال ملا کر موبائل کان سے لگایا، بیل جا رہی تھی۔ ہیلو واسے؟ احمد کی حیرت بھری مسکراتی سی آواز ابھری۔ یقیناً اس نے واسے کا نمبر محفوظ کر رکھا تھا۔ اس کے نمبر سے آتی کال دیکھ کر تو اس کا جوش دیگنی تھا۔ واسے نے اسپیکر آن کر رکھا تھا۔ احمد اور نگینہ سے اپنی گفتگو وہ جان بوجھ کر نصیر کو سنوا رہا تھا تاکہ اس کی جھجک ختم ہو جائے۔ ہاں واسے ہوں، سلام دعا بھی بھول گئے کیا؟ وہ ہنسنے لگا۔ یار کتنی بےتابی سے تمہاری کال کا انتظار کرتے ہیں۔ نگینہ تو مایوس ہی ہو گئی تھی، کہتی تھی مت لگا امید احمد، ہماری زندگی بس ایک ہی دن کی تھی۔ ہاں توبہ ہے بھائی، تم لوگ خود بھی مجھے کال کر سکتے تھے، میں نے کیا منع کیا تھا؟ بس خانہ اجازت بھی کب دی تھی؟ احمد نے شکوہ کیا۔ نصیر اس کی بےتابی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اچھا کیا رہا وہ تمہارا باغ کا معاملہ؟ میں آؤں؟ احمد واقعی نہیں بھولا تھا۔ باغ تو تم دونوں کی دعا سے واپس مل گیا ہے، بس کچھ اسی وجہ سے ذرا مصروف رہا۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے کہا تھا نا مولوی صاحب تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ اے نگو ڈالے سا واسے فون راغ لے۔ اونچی آواز میں احمد نے نگینہ کو بلایا۔ سچی؟ نسوانی پرجوش آواز قریب آنے لگی۔ نصیر اور واسے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کیسا ہے واسے؟ اماں کیسی ہیں؟ پوچھو احمد۔ وہ شاید نزدیک آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ذرا اس پوچھو کی بچی کو فون دو۔ واسے نے پیار سے جھڑکا تو احمد نے ہنستے ہوئے نگینہ کو فون تھما دیا۔ سلام واسے، کیسے ہو؟ بھول ہی گئے تھے، سب خیریت تو تھی نا؟ اماں کیسی ہیں؟ نگینہ کی اسپیڈ احمد سے کہیں زیادہ تیز تھی، البتہ سوالوں کی بھرمار میں بھی لہجہ بھیگا سا لگنے لگا۔ ہاں بابا سب ٹھیک ہیں، چاچی بھی اب پہلے سے بہت بہتر ہیں، تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ تم نے انہیں بتا دیا واسے؟ نگینہ کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاں تبھی بتا دیا تھا، خوشی سے رونے لگی تھی، طبیعت بھی شاید اسی لیے اچھی ہو گئی۔ واسے اب تو میں ان سے بات کر سکتی ہوں نا؟ میری اماں سے بات کروا دو گے؟ واسے نے مسکرا کر معنی خیزی سے نصیر کی طرف دیکھا جس نے ابرو سے اگلی بات بتانے کا اشارہ کیا۔ بس بات ہی کرنی ہے یا ملنا چاہو گی؟ ملنا؟ نگینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ دوبارہ کوئٹہ آ رہی ہیں؟ لیکن ہم تو رحیم یار خان میں ہیں، کیا ہم آ جائیں کوئٹہ؟ وہ بالکل بددھوؤں کی طرح سے لگاتار بولے جا رہی تھی۔ واسے کا بے ساختہ قہقہ نکل گیا۔ واسے تم مذاق کر رہے تھے نا؟ نگینہ کا لہجہ بجھ گیا۔ نہیں بھائی مذاق نہیں، تم ذرا لاؤڈ اسپیکر آن کرو۔
تم دونوں سے ایک ساتھ بات کرنی ہے. میرے ساتھ نصیر بھی ہے, تم دونوں کو سن رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. وہ چہکی ایک وقفہ دیا جیسے اسپیکر آن کر رہی ہو. سلام نصیر, کیسے ہو؟ وہ چونکہ ان دونوں کی تقریباً ہم عمر تھی, صرف نام سے ہی بلاتی تھی. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. تم دونوں کیسے ہو؟ ہم بھی ٹھیک ہیں. نگینہ, نصیر کو مبارکباد دے دو, رشتہ طے ہو گیا ہے اس کا, شادی بھی عنقریب. واسع نے منہ آگے کر کے اطلاع پہنچائی. اچھا, وہاں کہاں, کس سے؟ شادی کب ہے؟ نگینہ کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ ایک ساتھ ہی جان لے. یہ جو تمہارے اطلاعیں دے رہا ہے نا, سالہ بنے گا میرا یہ. نصیر شوق ہوا تو نگینہ سوچ میں پڑ گئی. اچھا رباب, واہ نصیر بہت اچھا. اوہ, تو واسع کا رشتہ پھر زمرد سے؟ نہیں. نصیر نے اس کی بات کاٹی. بدلئی سے اب ہم نے توبہ کر لی, اکا جانی رسم ختم کر رہے ہیں. ہاں سچی؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. سنا احمد؟ وہ یقین نہ آنے والی نظروں سے احمد کو دیکھنے لگی. واسع کا بھی رشتہ طے ہو گیا ہے, اپنی نغمہ بھابھی کی بہن کے ساتھ. اچھا, اپنی خوشخبری سنا لی تم نے اور اس کی چھپا دی, اور وہ بہت خوش ہے. واسع کے لب مسکرا رہے تھے. ایک ساتھ سب بتا دیا تو بے ہوش ہو جاؤ گی. میں بتاؤں کچھ؟ نصیر نے موبائل قریب کیا. ہاں نصیر, تم بتاؤ. مت پوچھو اس وقت کتنی خوش ہوں, دو بھائیوں سے ایک ساتھ بات ہو رہی ہے. تو اب اپنے تیسرے بھائی کے متعلق خوشخبری سن لو. اسفن کا رشتہ ہم نے زمرد کے ساتھ طے کر دیا ہے. واہ, یہ خاندان میں تو رشتوں کی برسات نہیں ہو گئی. اور اپنی زمرد وہ میری بھابھی بنے گی. اللہ, اتنی سی بچی تو تھی اور اسفن وہ پلکوں سے آنسو چننے لگی. اور اب تم اصلی خبر سنو, ذرا دل تھام کے. واسع نے مسکرا کر ایک نظر نصیر کو دیکھا. بس تم دونوں خوشی کی خبریں سناتے رہو, پھر چاہے مجھے خوشی سے ہارٹ اٹیک کیوں نہ آ جائے, پرواہ نہیں ہے. ہم مجیب چاچا اور عبدالرحمن چاچا کے گھروں کی آپس میں صلح کروا رہے ہیں. ہیں؟ واقعی؟ نگینہ کی سچ مچ آنکھیں پھیل گئیں. یہ واقعی بہت بڑی خبر تھی. کیا یہ ممکن ہے؟ اب نغمہ کا لہجہ دھیما ہو گیا, ذہن میں شاید قسموں والی بات پھرنے لگی. دونوں خاندان راضی ہیں, آقا جان جلد جرگے میں صلح کا اعلان بھی کر دیں گے. تم شاید قسموں کی بات سے پریشان ہو گئی, اس کا بھی کفارہ ادا کر دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اور سب پہلے جیسا ہی ہو جائے گا, اور بدلئی ختم کرنے کا بھی باقاعدہ اعلان کر دیں گے. آئندہ رشتے ناطے کم از کم اس دباؤ کے تحت نہیں ہوں گے. یہ تم لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے واسع, اللہ پاک اجر دے گا تم لوگوں کو اس کا, نسلوں کا بھلا ہو جائے گا. احمد نے آگے ہو کر سنجیدگی سے بات میں حصہ لیا تو واسع نے ایک نظر نصیر کو دیکھا, پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا. ہاں احمد, لیکن اتنا کافی نہیں تھا. صلح اگر سیف لالا کی فیملی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو تمہارے خاندان والوں کو بھی کیوں سزا ملے؟ کوئی بات نہیں واسع, یہ شاید بہت مشکل ہو جائے. احمد نے شاید عاجزی سے کام لیا یا پھر حقیقت پسندی سے. برف پگھل رہی ہے احمد, تم بھی اچھے کی امید رکھو. لیکن یہ سب کیسے ہوا واسع, اتنی جلدی اور ایسے اچانک؟ کیا صرف ہمارا سچ بتا دینے سے؟ احمد بھی بے یقین تھا. حالات نے کروٹ لینا ہی تھی احمد, اور یقیناً اللہ کی رضا سے. ویسے خوشی کی ان خبروں کے بیچ کچھ بہت تکلیف دہ واقعات بھی پیش ہے, لیکن چیزیں اپنی جگہ پر آنے سے پہلے ایک بار بکھرتی تو ہے نا. ایک چھوٹا سا زلزلہ میری زندگی میں بھی آنا تھا شاید. واسع دھیرے سے بس اتنا ہی کہہ پایا. درہ جب بھی یاد آتا درد کی لہر دماغ میں رینگ جاتی. وہ سر جھٹک کر حال میں واپس آیا. واپسی کی تیاری کرو احمد, تمہارا وطن تمہارا منتظر ہے. جو سزا تم دونوں نے بھگتی شاید پورے استقلال سے صبر اور شکر ادا کرتے کاٹی, تبھی اس مالک نے تم دونوں پر ترس کھایا ہے. مجھے یقین آنے دو واسع, ابھی شاید ہم کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں. مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے ابھی خواب ٹوٹے گا اور سب اڑن چھو ہو جائے گا, یا پھر تم کہہ دو گے یہ سب ایک مذاق تھا. احمد کا تعجب عروج پر تھا. واسع اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے مسکرا دیا. تو ٹھیک ہے, یقین آنے تک تم دونوں کچھ وقت لے لو, پھر بات کریں گے انشاءاللہ. مجھے بھی کافی دیر ہو گئی ہے, یہاں نصیر کے پاس صبح آفس کے لیے نکلنا ہے. اللہ حافظ. واسع نے ان دونوں سے اجازت لے کر موبائل فون بند کیا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا. تم نے بھی صبح شاپ کے لیے نکلنا ہوگا نا؟ واسع نے نصیر سے تصدیق چاہی. ہاں, کل صبح گیا تو پھر سنیچر کو ہی لوٹوں گا. پچھلے کئی دنوں سے لگاتار آنا جانا لگا ہوا ہے, اب کچھ دن شاپ میں ہی ریسٹ کروں گا. کل میں آفس سے واپسی پر آقا جان سے پوچھوں گا کہ جرگہ کب بلانا چاہتے ہیں. ویسے کل ایک پارٹی ہے آفس میں, کچھ نئے وکیل ٹریٹ دے رہے ہیں. واپسی شاید دیر سے ہو, لیکن آقا جان سے بھی ضرور ملوں گا. بات کو لٹکانا اب ٹھیک نہیں, عصر ختم ہونے لگتا ہے. پریشان نہ ہو, اب ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. نصیر نے اس کا کندھا دھپکا. مجھے رئیس کی فکر ہے سچ مچ. واسع اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا. اس کی فکر مت کرو, میں نے اس سے کھل کر بات کر لی تھی کہ اسفن کا رشتہ ہم نے اس سے پہلے کیوں طے کر دیا. وہ مطمئن ہوا تھا یہ سن کر. یہ تو بہت اچھا کیا تم نے, میں واقعی بہت ڈسٹرب تھا, اور میں ذکی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں واسع. نصیر بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا. گھاٹی کے واقعے میں اس کا نام کھلنا چاہیے تھا. اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی وہ صاف بچ نکلا. اس کی بدنیتی ظاہر ہونی چاہیے تھی. میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا نصیر, اس سے تو کچھ نہیں چھپانا.
یہ تو ہے، ہم واقعی کبھی کبھی صرف دنیا کے نظریے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو جانتی ہے اس کا بس چوتھائی درست ہوتا ہے، باقی سب مفروضے ہیں، اور جو ہم نہیں جانتے اصل میں تو وہی سچ ہے۔ نصیر نے تسلی دینے کے انداز میں اس کا شانہ دبایا اور ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھا دیا، کیونکہ واسے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن واسے بجائے ہاتھ ملانے کے اسے بغل گیر ہو گیا۔ نصیر نے اس کی بے چینی کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ ابھی بھی اپسیٹ ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، معلوم نہیں کیوں ہر نئی اور اچھی خبر کے ساتھ میرے دل کے بوجھ پہلے سے اور کچھ بڑھنے لگتے ہیں۔ وہم نہ کرو، یہ بس بے یقینی ہوتی ہے اندر کی۔ واسے بظاہر مسکرا کر دیکھا، لیکن در حقیقت کچھ الجھا سا گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ تمام رات درد کی ایندھن سے تڑپتی رہی تھی، کسی کل آرام نہ تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں بیچ بیچ میں اسے غشی جیسی نیند غالب آ جاتی۔ بڑی دیر بے سود پڑے رہنے کے بعد اچانک وہی درد نیم غشی سے ہوش میں لاتا اور وہ نئے سرے سے تڑپنے لگتی۔ بڑی مشکل سے ہاتھ بڑھا کر شوہر کا کندھا ہلایا، تب تک اذانیں سنائی دینے لگی تھیں۔ شوہر کی آنکھ تو کھل گئی، پر ایک مرتبہ پھر وہ ہوش کھو بیٹھی، اور جب آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ روم کے بجائے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں پڑا پایا۔ لیڈی ڈاکٹر حواس باختہ سی سر پر کھڑی چلا رہی تھی، زہر اندر پوری طرح سے پھیل چکا ہے، بچہ تو 4 ماہ کے بعد بڑھا ہی نہیں، یہ بے وقوف لوگ 6 ماہ کی پریگننسی سمجھ رہے ہیں، اور وہ بیچاری 2 ماہ سے اندر مردہ بچہ لیے چل پھر رہی ہے۔ چیک اپ بھی نہیں کرواتے یہ لوگ، جلدی کرو، بلڈ پریشر بالکل لو ہے۔ ڈاکٹر اسے بے ہوش سمجھتے کسی نرس کے ساتھ اس کا کیس ڈسکس کر رہی تھی۔ آپریٹ بھی ابھی کرنا ہے شاید۔ اووری ریموو۔ شبنم کی آنکھیں پھر بند ہونے لگیں، حواسات چھوڑ رہے تھے، اس کا بچہ 2 ماہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ درد بھرا آنسو کونے سے کنپٹی کی طرف لڑکا، اس سے زیادہ کچھ سنائی نہیں گیا۔ صبح ہی صبح بڑے غیر متوقع بادل گھر آئے تھے۔ دن چڑھ آنے کے باوجود کچھ اندھیرا سا ہونے لگا۔ اچانک تیز بارش کے امکان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نازنین اس وقت برآمدے میں کھڑی تھی، آس پاس وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے صحن پر نظر ڈالی کہ کیا کچھ بارش کے خدشے کے تحت سمٹا جا سکتا ہے، لیکن دیوار کے ساتھ الگنی پر سوائے منزہ اور معیزہ کے چند کپڑوں کے کچھ نہیں تھا۔ وہ صحن پار کر کے آخری دیوار کے نزدیک آئی اور ایک ایک کر کے کپڑے اتارنے لگی۔ جب بہت قریب کہیں بائک سٹارٹ ہونے کی آواز پر بے ساختہ گردن گھمائی، پہلے اس کا واقعی اس جانب دھیان نہیں گیا تھا۔ جمیلہ چاچی کے گھر کو جاتا درمیانی دروازہ کھلا ہوا تھا اور واسے سامنے اپنے گھر کے صحن میں بائک پر بیٹھا باہر نکلنے کے لیے تیار تھا۔ اس وقت البتہ نظریں نازنین پر تھیں، وہ اسے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ بائک بھی شاید اسے متوجہ کرنے کے لیے سٹارٹ کی تھی۔ صبح آفس کے لیے نکلنے سے پہلے اس نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ سامنا نازنین سے ہو جائے گا، لیکن بائک پر بیٹھ کر جو ہی چابی اگنیشن میں گھمائی تو دروازے کے اس پار وہ دکھائی دے گئی۔ بسنتی پیلے سے کپڑوں میں گھنے کالے بالوں کی چوٹیاں لہراتے وہ دوپٹہ بھی لاپرواہی سے گلے میں ڈالے ہوئے تھی۔ واسے نے ذرا سا دیر رک کر تصور کیا کہ بس چند ہی دنوں بعد وہ دروازے کے اس پار کے بجائے اس طرف اپنے صحن میں لگے اس کے کپڑوں کو موسم سے بچانے میں لگی ہوئی ہوگی۔ تصور بہت ہی سہانا تھا۔ واسے نے اسے بھی شامل کرنے کا ارادہ کرتے چابی گھمائی تو وہ چونک کر پلٹی۔ واسے نے مسکرا کر ہلکا سا سر خم کیا تو جھیپ کر دوپٹہ سر پہ لے لیا۔ واسے نے بائک کا رخ بیرونی دروازے کی طرف موڑا تو وہ رک کر دیکھنے لگی۔ اس نے بھی سنا تھا کہ بائک خریدنا واسے کی بہت پرانی خواہش تھی، جو بالآخر اب پوری ہوئی تھی۔ اس نے بھی پہلی بار واسے کو بائک چلاتے دیکھا تھا، اسی لیے اشتیاق میں وہیں رکی رہی۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد ویسے بھی دنیا کا ڈر اب زیادہ نہیں ستاتا تھا۔ آج وہ گہرے نیلے رنگ کے شلوار قمیض کے ساتھ ہلکی بادامی واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ویسے تو اس کی آفس ڈریس سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ تھی، آج معلوم نہیں وکالت کی یونیفارم میں کیوں نہیں تھا۔ بہرحال اچھا بہت لگ رہا تھا، شاید وہ اسے گہرے رنگ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ ڈارک بلو کلر میں اس کی سفید رنگت گہرے براؤن بالوں کے امتزاج کے ساتھ صبح جیسی فریش اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ نازنین نے اپنے ہونے والے ہمسفر کو بڑے غرور سے دیکھا تھا، اور تبھی دروازے سے باہر نکلتے واسے کو موبائل فون کی بیل نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی اسحاق بھائی، السلام علیکم۔ بس جی گھر سے ہی نکل رہا ہوں، کوئی بات نہیں، راستے میں بات کرتے ہیں۔ وہ بائک باہر نکال چکا تھا، آواز دور ہونے لگی اور نازنین کپڑے بازو اوپر لیے وہیں رک گئی۔ دل ایک دم پریشان سا ہوا، واسے بائک چلاتے ہوئے موبائل پر بات کرے گا، ایک تو نئی ڈرائیونگ، راستے بھی یہاں کے اونچے نیچے، راہ بھی خراب اور موسم بھی۔ وہ بے بسی سے ہلتے دروازے کو دیکھی گئی۔ کبھی اس سے فون پر بات بھی تو نہیں کی تھی کہ کال کر کے منع کر دیتی، لیکن فون بھی تو بزی تھا۔ آج تو اچھا بھی اتنا لگ رہا تھا، یا اللہ میری نظر نہ لگ جائے۔ وہ گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھتی اندر بڑھ گئی۔ ہاں وہ گھر سے نکل گیا ہے ابھی۔ ذکی نے اپنے دوسرے خفیہ نمبر سے فوراً شہزادے کو کال ملائی۔ اسے بھی اشرف نے بتا دیا تھا کہ واسے ابھی گھر سے روانہ ہو گیا ہے۔ کچھ کپڑوں کا رنگ اور دوسری کوئی پہچان بھی تو بتا دو، آسانی ہو جائے گی۔ تصویر بھیجی تھی نا تمہیں؟ ہاں تصویر تو دیکھ لی، لیکن اتنے دور سے چہرہ مہرہ کہاں پہچان میں آتا ہے۔ اچھا رکو میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ذکی نے عجلت میں کال کاٹ کر دوبارہ اشرف کا نمبر ملایا۔ وہی اپنی چھت سے واسے کے دروازے پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ اشرف اس کے کپڑوں کا رنگ بتا سکتے ہو؟ جی خان، گہرا نیلا رنگ تھا اور بادامی واسکٹ بھی۔
اوکے. ذکی نے فون کال بند کر کے شہزادے کا نمبر ملا کے اسے کپڑوں کی تفصیل بتا دی. اور موٹر سائیکل کون سی ہے؟ یار ماڈل تو نہیں پتا لیکن بالکل نئی کالے رنگ کی بائک ہے. 2 دن ہی ہوئے اور تم باتوں میں وقت ضائع نہ کرو. وہ پہنچنے والا ہے 5-7 منٹ میں. وہ سامنے سڑک پر آتا دکھائی دے گا. بہت ہوشیاری سے کام کرنا اور دیکھو بچنا نہیں چاہیے. ہاتھ پیر توڑنے سے کام بننا ہوتا تو اس کے لیے میں خود کافی تھا. تمہیں ہائر کرنے کے مطلب ہے کہ صرف موت. ٹینشن نہ لو خان, شہزادے کو تو تم موت کا فرشتہ سمجھو. وہ ہنستے ہوئے کال آف کر گیا اور ذکی چور نگاہوں سے اطراف میں گھر پر نظر ڈالتا باہر آ گیا اور لان کے آخری کونے میں سائڈ والی چھوٹی گلی میں کمرے سے باہر نکل کر موسم دیکھتی نیلم اپنی جگہ پتھر ہو گئی. نئی کالی بائک تو 2 دن پہلے واسے نے خریدی تھی. نیلم کے ذہن میں پچھلی شام کا منظر تازہ ہوا. دادی ہاپتی کاپتی ان کے گھر داخل ہوئی تو وہ بھاگ کر ان کے نزدیک پہنچے. پیچھے پیچھے باری اندر داخل ہوا. ارے باری کے بچے, دادی کو پیدل چلاتے لے کر آئے ہو؟ نیلم نے تنک کر سوال کیا تو باری نے ہنس کر ایک کی چین اس کے آنکھوں کے سامنے لہرائی. واسے لالا کی نئی بائک پہ لایا ہوں. اف توبہ, اتنا تیز بھگایا؟ دادی کا سانس اس کی تیز اسپیڈ نے اوپر نیچے کر دیا تھا. نیلم نے شک کی نظروں سے چابی کو دیکھتے ڈیوری کا پردہ ہٹا کر ادخلے دروازے سے دیکھا. باہر واقعی ایک نئی کالی بائک کھڑی تھی. اچھا کب لی؟ مبارک ہو. وہ واسے کی خوشدلی کے خیال سے ہلکا سا مسکرائی. کل ہی آئی ہے ہماری نئی بائک. باری چمک رہا تھا. اچھا آہستہ چلایا کرو, کم از کم دادی بیچاری کا تو خیال کر لو. وہ باری کو تب بھی کرتی دادی کو اندر لے گئی. اوہ, وہ سر جھٹک کر ایک دم ہوش میں آئی. ذکی نے یہ کس کی جان سے مارنے کے لیے آرڈر دیا ہے؟ وہ تو آج ایک ہی نئی بائک والے کو جانتی تھی اور وہ تو تھا جو اس کے بھائی کی آنکھوں میں سب سے زیادہ چبھا کرتا تھا. وہ اپنا کپ کپاتا ہاتھ دل پر رکھے اندر کمرے میں آئی. ذکی نے کہا تھا بائک پر آنے والا 5 یا 7 منٹ میں اپنے قاتل کے عین سامنے ہوگا, تو وہ وقت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ اس نے کمرے سے نکل کر بھاگتے ہوئے لاؤنج عبور کیا اور اماں کے کمرے میں آ کر ان کا موبائل ڈھونڈنے لگی لیکن کہیں نظر نہیں آیا تو کمرے سے نکلتے سامنے اماں سے ٹکرا گئی. وہی اللہ, وہ کندھا سہلانے لگی. آپ کا موبائل؟ وہ دہشت زدہ سی ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. وہ تو کچن. اور نیلم آدھے میں ہی سر پر دوڑ کر کچن میں آئی جہاں دروازے کے پاس میز پر موبائل چارجنگ پر لگا تھا. تارا لگ کر کے جلدی سے موبائل کھینچا اور واسے کا نمبر ڈھونڈتی واپس اپنے کمرے میں آئی. زندگی میں پہلی بار وہ اس کا نمبر ملا رہی تھی جس سے خیالوں میں نہ جانے 24 گھنٹوں میں کتنا کچھ بولتی رہتی تھی. ہیلو. چلتی بائک پر ہوا کی شائیں شائیں کے شور میں واسے کی بھاری حیرت بھری آواز کانوں سے ٹکرائی جیسے کہ مخاطب سے انجان ہو. شاید اس کے پاس اماں کا نمبر محفوظ نہیں تھا. میں نیلم. اس نے ہوا کے شور پر اپنی آواز کو حاوی کرنے کی کوشش میں پورا زور لگایا لیکن واسے یقیناً بڑے روڈ پر چڑھ چکا تھا جہاں ہیوی ٹریفک اور ڈرائیونگ کی آواز میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. واسے میں نیلم. اس نے گھر کی خاموشی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مرتبہ اور زیادہ زور لگایا. نیلم. واسے کے پلے اس کی آواز پڑ ہی گئی. حیرت سے دہرایا. واسے بائک روکیں, اللہ کا واسطہ آگے مت جائیں, آپ کی جان. او نو. واسے کی آواز سے ظاہر تھا کہ اس کی توجہ موبائل کی طرف نہیں بلکہ اس کی آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ بے ساختہ منہ سے نکلا. اور پھر نیلم کے کانوں نے ٹرک کا سر پر بجتا ہارن سنا اور واسے کا اونچی گھبرائی سی آواز میں اللہ اکبر اور ایک تکلیف دہ آواز بلا شبہ واسے کی ہی تھی. نیلم کے منہ سے آسمان کو چیرتی ہوئی سی آواز میں نہیں نکلا. کمرے کی چھت گول گول گھومنے لگی. آواز اس شدت کی تھی کہ نیلم کو لگا کہ اس کن پٹیوں سے گرم لہو پھوٹ پڑے گا. دل پوری شدت سے سکڑا تو پھر پھیلنا ہی بھول گیا اور وہ دھڑام سے نیچے آ رہی آواز کی تڑپ نے البتہ پورا گھر ہلا ڈالا تھا. گھر کی مکمل سکوت بڑی خاموشی میں نہیں کی ایک آواز نے بھونچال سا پیدا کر دیا تھا. چہار جانب سے کام میں مصروف عورتیں, مالی, چوکیدار, ڈرائیور, نگار ایک ساتھ اس کمرے کی طرف دوڑے تھے اور یہاں نگار کا ہاتھ کلیجے پر پڑا. نیلم تیورا کر ان کی آنکھوں کے سامنے نیچے گر پڑی تھی. ہم معافی چاہتے ہیں, آپ کے مریض کی جان ہم نہیں بچا پائے. ڈاکٹر نے نہایت تکلیف سے الفاظ ادا کرتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا. آپ انہیں بہت دیر سے لائے. آخری قسط اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہے تو پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اور اگلی قسط کا ضرور انتظار کریے گا. انشاءاللہ بہت جلدی اپلوڈ کروں گی. اللہ حافظ.